अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा फ़ातिरिस समावाति वल अर्दि आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा अंत रब्ब कुल्ल शैइन व इलाहु कुल्ल शैइन अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत वहदका ला शरीका लक लक व अन्ना मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुका वल मलाइकतु यशहदून ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल अकबरु कबीरन वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरन सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एहसान और अल्लाह के महज अल्लाह ताला के ही फजलो करम से सिर्फ और सिर्फ हम छोटी सी कोशिश करते हैं और उसमें कामयाबी देने वाली ज़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए आसानियाँ करते हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह एक एक दिन, ये भी अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में से कि एक एक दिन जिंदगी की मोहलत दे रहे हैं कि हम कुछ खैर के काम कर लें, अपनी आखिरत के लिए कुछ जमा कर लें। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह अल्लाह ताला हम सबकी कोशिशों को कबूल करे और हम सबको कामयाबी अता फरमाए, आमीन या अरहम राहिमीन। कल के पारे में जो दो अहम चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने टाइम के हिसाब से भूल गई थी मैं। तो एक चीज तो ये है कि तस्बीहात के हर जानदार जो है दाब्बा जमीन पर जो भी जानदार है वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, लेकिन तुम उसकी तस्बीह को नहीं जानते। और दूसरी चीज हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कुरान अल फज्र काना मशहूदा, कि कुरान का पढ़ा जाना क्या है फजर के वक्त का, वो गवाही देगा। तो ऐसा नहीं है कि फजर के वक्त का ही गवाही देगा, बल्कि पूरा के पूरी जिंदगी का पढ़ा हुआ कुरान खुद गवाही देगा। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन तुम्हारे दो चीजें तुम्हारे हक में गवाही देंगी या तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, एक तो रोजा और दूसरा कुरान। तो कुरान के लिए ऐसा है कि कुरान पढ़ते हुए कम से कम हमको गवाही के लिए और भी गवाह चाहिए, खाली हमारी जबान गवाह नहीं बने, बल्कि इतनी आवाज के खुद अपने कान सुन सके और उंगलियों से कुरान की आयतों को छुआ करें कि वो भी गवाही देंगे। वाक़िदना बिलअनामि लिफ़इन्नुन्ना मसूलातुन मुस्तंतक़ात, कि उंगलियों पर तस्बीहात गिना करो कि वो तुम्हारे हक में गवाही देंगी और उनको गोयाई दी जाएगी और बोलेंगी अल्लाह के सामने। कयामत के दिन बाज लोग बस कुरान को यानी क्या करेंगे कि छुआ करें, दिल, आंखें, दिमाग ये सब गवाही देंगे कयामत के दिन। बाज लोग बस क्या करते हैं, आप देखे होंगे कि कुरान को सिर्फ देख रहे होते हैं, ना उनके होंठ हिल रहे होते हैं, ना आवाज निकल रही होती है। तो कुरान को टच भी करना चाहिए और उसको उंगली भी फिराना चाहिए और उस पर वो भी करना चाहिए। मसलन कि निगाहें तो होती हैं, कान भी हमारे सुने कम से कम इतना, इतनी जोर से नहीं पढ़ना है कि बाजू में कोई पढ़ रहा है तो उसको डिस्टर्ब हो या कोई सो रहा है तो, लेकिन कम से कम इतने आवाज में। और इसी तरह जो ये है जाहरी नमाजें हैं, जैसे फजर की नमाज है, मगरिब और इशा की नमाज में, इसमें भी अपने कुरान को इतना थोड़ी सी आवाज के साथ पढ़ना चाहिए कि अपने कान सुन सके। इसी तरह फजर की नमाज में जो भी लंबी सूरैया यानी याद हो जरूर पढ़ना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज में फजर के वक्त सूरह सजदा और दहर सूरह इंसान पढ़ा करते थे। हम ऐसे वक्त में क्या होता है, ये जो गवाही का वक्त है, ये जो बरकत का वक्त है, उस वक्त क्या है, मीठी नींद सो रहे होते हैं या थकान की वजह से छोटी सी सूरह पढ़कर और छुट्टी कर लेते हैं, ये सोचकर कि अच्छा ये वक्त कुरान का पढ़ना मेरे हक में गवाह बनेगा। अगर ये सेंस के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें नमाज में लज्जत भी महसूस होगी। और खास तौर पर फजर की 2 रकात की फजीलत, रकातुल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, कि फजर की 2 रकात जो है वो दुनिया और दुनिया में जो कुछ है वो सबसे बेहतर है। तो ये सारी चीजों का ख्याल रखना है, बाकी के 11 महीनों में भी, सिर्फ रमजान में नहीं कि रमजान में मसलन हम इन सब चीजों का पाबंद हो जाएं और उसके बाद फिर हमारी जिंदगी उसी रूटीन पर आ जाए, बल्कि ये एक ट्रेनिंग हो रही है हमारी कि किस तरह से अगली 11 महीने की जिंदगी गुजारना है। अगला रमजान आने से पहले पहले अपने आप को उन 11 महीनों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वैसे ही मुती और फर्माबरदार बनकर रहना है कि जैसे कि रमजान में अल्लाह ताला हमें तौफीक देते हैं। आमीन या रहमान रहीम। 16वां पारा
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیسے کہ سورہ کہف شروع ہو چکی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو چکا تھا، اور کل دیکھا ہم لوگوں نے کہ خضر علیہ السلام جب یہ ملے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور وہاں پر انہوں نے ظاہر کیا کہ مجھے آپ اپنے ساتھ رکھیے، کہ میں آپ کی یعنی وہ یعنی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ وہ کرنا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے اپنا ایک جو اظہار تھا وہ کیا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وہ دو جگہ ایسی جگہ جہاں جو کشتی تھی اس کو توڑ دیا اور ایک لڑکے کو قتل کر دیا، تو وہاں صبر نہیں کر سکے، اور وہاں پر کیا کیا انہوں نے ان سے سوال کر لیا۔ اب پھر آگے چلتے ہیں، اور خضر علیہ السلام نے کہا تھا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں صبر کر سکو گے؟ فرمایا کہ اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے متعلق سوال کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، واقعی آپ میری طرف سے معذور سمجھے جائیں گے۔ بھی تیسری دفعہ، دو دفعہ پوچھ چکے، اب تیسری دفعہ بھی صبر نہیں کر رہے، تو اب یہ لاسٹ وارننگ، اور موسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے اچھا ٹھیک ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، اور اگر میں نے سوال کر لیا تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیں۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی یاد آ جاتا تو آپ اس کے لیے دعائیں خیر فرماتے، مگر پہلے اپنے لیے دعا کرتے۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ اللہ ہم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کتنا پہلے گزر چکا ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آئی بات، تو آپ دعا کیا کر رہے ہیں پہلے کہ اللہ ہم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ یہ ادب بتایا جا رہا ہے دعا مانگنے کا، کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں یا ویسے ہی دعا مانگے تو سب سے پہلے اپنے لیے اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے صحت دیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے میں جو بھی کمی کوتاہی اس کو پورا کیجیے، جو بھی چیز اپنے لیے مانگنا ہے وہ اپنے لیے، پھر لوگوں کے لیے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی یعنی خضر علیہ السلام کے ساتھ ٹھہرے رہتے تو عجائبات کا مشاہدہ کرتے، یعنی اور نالج کی باتیں ملتی، لیکن آپ نے یہ فرما دیا کہ اگر پھر میں ٹوکوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، آپ میری طرف سے معذور سمجھے جائیں گے۔ تو وہاں پر یہ کیا اسٹاپ کر دیا ایک چیز کا، اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما وجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ پھر دونوں آگے بڑھے، آخر کار جب ایک بستی والوں کے پاس آئے تو ان سے کھانا طلب کیا، لیکن انہوں نے مہمان رکھنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہاں دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے ہی والی تھی، جھکی ہوئی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے اگر آپ چاہتے تو اس کام پر مزدوری لے سکتے تھے، فرمایا یہ لو اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، میں تم کو ان کاموں کی مصلحت بتائی دیتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ حدیث میں ہے کہ وہ آبادی کنجوسوں کی تھی، ان لوگوں نے ان بزرگوں کو بھی مہمان رکھنے سے انکار کر دیا۔ اس بستی میں ایک دیوار جھکی کڑی تھی، خضر علیہ السلام نے اسے دیکھا اور سیدھا کر دیا، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اسے سیدھا کیا، یہ بھی ایک کرامت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے اب بھی نہ رہا گیا اور بول پڑے کہ آپ کو اس کی محنت مزدوری چاہیے تھی، کہ جب ہم یعنی عربوں کے وہاں کیا وہ تھا کہ پہلے کے زمانے میں کوئی ہوٹل وغیرہ راستے میں تو ہوتی نہیں تھی، ہائی وے پر ڈھابا وغیرہ یا جو بھی، تو جس یعنی ان کا ایسا وہ تھا کہ جس بستی سے گزرتے تھے وہاں کے لوگ کے اوپر ذمہ داری ہوتی تھی کہ ان کی مہمانداری کریں۔ تو ان لوگوں نے سوال کیا کہ ہم بھوکے ہیں اور ہم کو کھانا کھلائیے، تو ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے کیا کیا، اسی بستی میں دیکھا کہ ایک دیوار جھکی ہوئی ہے، گر جائے گی کبھی بھی، تو اس کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو احسان کے آپ نے ان لوگوں نے وہ نہیں کیا ہمارے ساتھ، مہمانی ہماری نہیں کی، اس کے باوجود آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو اب ان سے مانگ سکتے ہیں نا اس کے بارے بدلے میں، یعنی کہ ایک اجرت کے طور پر۔ تو جدائی پر ہاں، لیکن جدا ہونے سے پہلے میں ضرور تم کو اس کی
حقیقت بتاؤں گا کہ کیوں میں نے ایسا کیا، وہ علم جو مجھے میرے رب نے مجھے سکھایا، فیوچر کا علم. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فارادوا ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. وہ کشتی چند غریبوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، میں نے اسے عہدیدار بنا دیا، ان کے آگے ایک بادشاہ ہر کشتی غضب کر لیا کرتا تھا. کہا جاتا ہے کہ کشتی والے یتیم تھے. اس ظالم بادشاہ کا نام بدو بن بدو تھا، جو عیس بن اسحاق کے اولاد میں سے تھا. تورات میں جن بادشاہوں کا کھلم کھلا بیان ہے ان میں سے ایک یہ بھی تھا. اور وہ ظالم بادشاہ تھا. وہ کیا کرتا تھا کہ جب کشتی پار آتی تھی تو وہ اپنے آدمیوں سے کہہ کر کیا کرتا تھا، اس پر قبضہ کر لیا کرتا تھا. تو عیبدار کر دیا کہ عیبدار دیکھ کر بادشاہ کے آدمی اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. اس طرح سے یہ حکمت. تو ہر بات خضر علیہ السلام کو غیب کی نہیں معلوم تھی. اگر معلوم ہوتی تو پہلے سے جان لیتے کہ موسیٰ علیہ السلام میرے پاس آنے والے ہیں، وہ مجھ سے سوال کریں گے اور یہ ساری چیزیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھانا چاہی وہ سکھا دی، اور موسیٰ علیہ السلام کو ایک طرح سے حجت کے تم علم والے اپنے آپ کو سمجھتے، تم سے بھی بڑھ کر کوئی علم والا ہے. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. اور بچے کے ماں باپ ایمان والے تھے جن کو میں نے قتل کیا، ہمیں ڈر ہوا کہ یہ انہیں کفر و شرک یا سرکشی کی وجہ سے پریشان نہ کر دے. پھر ہم نے چاہا کہ اس کے بدلے انہیں ان کا رب اس سے اچھا پاکیزہ اور پیارا بچہ عطا فرمائے. ایک روایت میں کہ جو بچہ خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا اس کی گٹی ہی میں کفر تھا. ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں حسین و جمیل بچے کی محبت میں اس کے ماں باپ کو کفر کی طرف نہ کھینچ لائے. یعنی اللہ تعالیٰ اس مقتول بچے سے زیادہ پاکیزہ بچہ عطا فرمانے والا ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد اس کی ماں کو ایک پیاری خوبصورت اور یعنی مومن بچی کا حمل ٹھہرا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بدلے بھی دیا. مومن بعض مرتبہ یعنی ہم سب کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ ہم ایک چیز کی دل سے خواہش رکھتے ہیں اور دعا بھی کرتے رہتے ہیں، مگر جو مل جاتا ہے وہ اس سے بالکل الٹ ہوتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی حکمت کے تحت کہ شاید اس تکلیف کے ذریعے اللہ تعالیٰ یا تو ہمارے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، یا آگے چل کر ہم کو اس سے بہتر کوئی چیز دینا چاہتے ہیں. اس لیے مومن کو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے زیادہ میرے بارے میں خیر خواہ ہے. جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر پیدا ہوا تھا. اگر وہ زندہ رہتا تو والدین کو کفر اور سرکشی پر مجبور کر دیتا اور وہ بھی ایمان سے پھر جاتے. عبادہ بن ثابت سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا، اس کے راستے میں جہاد کرنا. اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے آسان عمل چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفو و درگزر کرنا اور صبر کرنا. اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرا ارادہ تو اس سے بھی آسان عمل کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جو بھی فیصلہ کر دے اس پر اللہ کوئی الزام نہیں دینا. یعنی کچھ بھی زندگی میں پیش آ جائے تو یہ سوچنے کا کہ میرے لیے اس میں بھی خیر ہوگی، میرے رب نے مجھ پر ظلم نہیں کیا. اور رضیت باللہ رب وبالاسلام دین وبی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر جو دکھائے جا رہے ہیں کونی احکامات، اللہ تعالیٰ کے پیغامات دو طرح کے ہوتے ہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ ہم کو سکھانا چاہتے، کچھ بتانا چاہتے، اس دو طرح کی وہ ہوتے ہیں احکامات. نمبر ایک شرعی احکامات ہوتے ہیں جو وحی کے ذریعے پیغمبروں کو دیے جاتے ہیں. نمبر دو کونی احکامات جو کائنات سے تعلق رکھتے ہیں، وہ احکامات اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے کرواتے ہیں. تو خضر علیہ السلام کے واقعے میں یہی بات ہے کہ غیب کی باتیں جس کا علم اللہ نے ان کو دیا تھا، انسان پر جب وہ کام کھلتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے. تو یہاں پر دو چیزوں کے بارے میں جان لیا کہ کیوں وہ بچے کو قتل کیا اور کیوں یہ یعنی سفینہ جو یہ تھا کشتی تھی اس کو پھاڑ دیا. تیسرا راز کھول رہے ہیں. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا. اور دیوار دو یتیم بچوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ ایک نیک شخص تھا.
آپ کے رب نے چاہا کہ یہ یتیم جوان ہو اور رب کی مہربانی سے اپنا خزانہ نکال لیں. میں نے اپنی رائے سے کوئی کام بھی نہیں کیا ہے. یہ ہے ان کاموں کی حکمت جن پر تم صبر نہیں کر سکتے. فرمایا کہ ان کا باپ صالح تھا اور اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نیک آدمی کی اولاد کی بھی حفاظت کرتے ہیں. یعنی وہ اگر دیوار گر جاتی اور لوگوں کو خزانہ مل جاتا تو وہ یتیم بچوں کا مال یعنی چھین جاتا یا لوٹ کیا جاتا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو حکمت کی اس کے تحت انہوں نے کیا کیا, خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کر دیا. آپ نے خضر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آپ کو خضر اس لیے کہا گیا ہے, خضر خضرہ سے ہوتا ہے یعنی گرین, کہ ایک دفعہ آپ خشک گھاس پر بیٹھ گئے, اتنے میں آپ کے نیچے سبز گھاس لہلانے لگی. پھر فرمایا ان کاموں کی حکمت ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے اور بول پڑے. تو یہاں سے کیا پتہ چلا اس سے کہ نیک ماں باپ کے اولاد کی اللہ خود حفاظت کرتے ہیں. نیک والدین کی نیکیوں کے سبب بچوں کی بہت سی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں, کیونکہ ان کے حق میں وہ مسلسل دعا کر رہے تھے. جیسے کہ کسی اسکالر کا قول ہے کہ جب بھی میں کسی خوشحال نوجوان کو دیکھتا ہوں تو یہ خیال آ جاتا ہے کہ ضرور اس کے والدین نیک ہوں گے, اور مجھے اس آیت کی صداقت نظر آنے لگتی ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. تو بچوں کے اندر اگر اپنے بگاڑ دیکھے تو بجائے ان پر غصہ کریں, ڈانٹ ڈپٹ کریں, گالی گلوچ کریں, ان کو مارے پیٹے, اپنی نماز, اپنا صدقہ, اپنی نیکیاں کو زیادہ بڑھا لے تاکہ اس کے ذریعے اس کا اثر اولاد پر آئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب رات میں نوافل ادا کرتے رہتے تھے تو اپنے چھوٹے بچے کو دیکھ کر کہتے تھے, اپنے پاس لٹا دیتے تھے اور اس کو دیکھ دیکھ کر کہتے تھے, اے میرے بچے, یہ تیرے روشن مستقبل کے لیے, یعنی میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ تیرے لیے کر رہا ہوں تاکہ تیرا فیوچر, تیرا مستقبل اچھا ہے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ کیا کرے, نیکیاں کرے, کہ وہ نیکیاں اپنے اولاد کے لیے ہمارے زندگی میں بھی اور ہمارے بعد بھی باقی رہے. وہ سلونک عن ذی القرنین, ایک بادشاہ کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. اور دوسری چیز یہاں پر جو کل کے پارے میں پڑھے کہ مشرکین مکہ نے 3 سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے, اس کا جواب ایک تو سورہ بنی اسرائیل میں مل گیا, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, اور دوسرا سوال کیا تھا ان نوجوان کے بارے میں کہ جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی. تیسرے سوال کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں ان کا کچھ بیان بذریعہ تلاوت سناتا ہوں. ہم نے دنیا میں اسے قوت دی تھی, اسے ہر چیز کے اسباب بھی فراہم کیے تھے. تو یہاں پر ہم ایک چیز دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں 3 ایسے بادشاہ بنائے ہیں جو مسلمان بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. نمبر 1 داؤد علیہ السلام, جو نبی بھی تھے, بادشاہ بھی تھے اور مسلمان بھی تھے. ان کے ہی بیٹے دوسرے نمبر پر سلیمان علیہ السلام, اور تیسرے نمبر پر یہ ذی القرنین. اور 3 بادشاہ جو کافر تھے, نمبر 1 فرعون, نمبر 2 نمرود, اور نمبر 3 قارون. تو منصف بادشاہ اپنا ہی نہیں اپنی رعایا کی ضروریات کا بھی پورا خیال رکھتا ہے. اچھے بادشاہ میں 3 نشانیاں ہوتی ہے. نمبر 1 بیت المال کے خزانے میں سے اپنے لیے کچھ خاص نہ کرے, جیسے کہ داؤد علیہ السلام خود لوہا اور اس کی مزدوری کا وہ کام کرتے تھے. نمبر 2 سب سے پہلے ضرورت مندوں پر خرچ سے ابتدا کرے اور ان کی مدد کرے. نمبر 3 لوگوں کے مرتبات کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرے. تو یہ اچھے نیک بادشاہ کی پہچان ہوتی ہے. جو رعایا کی ضرورت پوری نہ کرے اس کے لیے سخت وعید بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ عز و جل جس شخص کو مسلمانوں کے اوپر والی اور مال امور کا مالک بنائے اور پھر وہ ان کی ضروریات, حاجت مندی اور فقیری میں ان سے ملنے کے لیے گریز کرے تو اللہ بھی اس سے حجاب فرما لیں گے جبکہ وہ ضرورت مند ہوگا. عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو رات بھر سوتے نہیں تھے اور اپنی رعایا کے حالات معلوم کرنے کے لیے راتوں کو گشت لگاتے تھے, اور اپنے آپ سے کہتے تھے, عمر اگر فراق کے کنارے ایک کتا بھی مر جائے گا تو اللہ کے تجھ سے اس کے بارے میں ضرور پوچھیں گے. تو آگے دیکھتے ہیں کہ ذوالقرنین کس طرح سے. تو ذوالقرنین کا واقعہ ایک اپنے دور کے بہت نیک بادشاہ تھے, اور ایک وقت تھا کہ ایران کے 2 حصے تھے. ان دونوں حکومت کو ایک کرنے والے یہ بادشاہ ذوالقرنین تھے. ان کے سر پر ایک تاج ہوتا تھا جس میں 2 سینگ علامت کے طور پر تھی.
ساؤتھ اور نارتھ کو ملانے والے، بہت ہی عادل رعایا پرست بادشاہ اور اللہ سے ڈرنے والا۔ ان کو اللہ نے ایسی صلاحیت اور ایسا ٹیلنٹ دیا تھا کہ اس کو وہ اپنے لیے نہیں بلکہ عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام ہو۔ تو قرن کہتے ہیں سینگ کو، ذو القرنین یعنی دو سینگوں والے۔ تو دو سینگوں والے یعنی وہ اپنے علامت کے طور پر کوئی ایسا تاج یا ٹوپی یا جو بھی پہنتے تھے جس میں سینگیں بنی ہوئی تھی، یا وہ کہتے ہیں کہ سچ مچ سینگ تھی، یا دو لٹے بالوں کے لٹکاتے تھے دونوں طرف، تو اس لیے ذوالقرنین۔ یا پھر یہ کہ دو ساؤتھ اور نارتھ کو ملانے والے بادشاہ، اس لیے ذوالقرنین، واللہ عالم بالصواب۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے سر کی دونوں جانب، یعنی ہم لوگوں نے ابھی جو پڑھا، اور اب یہ ذوالقرنین بتا رہے ہیں فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ، یہ سفر پر نکلے کیونکہ یہ سیر کیا کرتے تھے اور ہر جگہ کے حالات معلوم کیا کرتے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زبردست ان کو ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہنر سکھایا تھا کہ تمام لوگوں کی لینگویج میں وہ بات چیت کر سکتے تھے، یعنی سب طرح کے لوگوں سے کی لینگویج جانتے تھے۔ پھر وہ ایک راہ پر لگ گئے، آخر کار جب سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو آپ نے اسے ایک دلدل والے چشمے میں ڈوبتا دیکھا۔ اس چشمے کے پاس ایک قوم بھی دیکھی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچا یا ان کے متعلق کوئی اچھی رائے اختیار کر۔ بولے کہ ہم ظالموں کو تو اب بھی سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے، پھر وہ انہیں سخت عذاب دے گا۔ البتہ جو ایمان لائے اور نیک عملوں میں مشغول رہے تو بدلے میں ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، اور ہم انہیں اپنے کام میں بھی سہولت ہی دیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چوائس دی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ دونوں چیزیں بتا دی کہ اگر وہ کوئی سختی کرے گا یا سرکشی کرے گا، اللہ کی بات نہیں مانے گا، تو ہم اس کو سزا دیں گے اور اللہ کے یہاں بھی سزا ملے گی۔ ہاں، جو نیکی کرے گا، نیک صالح ہوگا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس کے لیے بہترین نظر ہے۔ ثم ادبر سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجد لهم من دونها سترا كذلك وقد احاطنا بما لديه خبرا۔ پھر وہ ایک اور راہ پر آگے بڑھے یہاں تک کہ جب سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے تو سورج کو ایسی قوم پر طلوع ہوتا ہوا پایا جس کے لیے ہم نے اس سے کوئی آڑ نہیں بنائی تھی۔ بات ایسی ہی ہم نے اس کے پاس والی تمام خبریں گھیر لی۔ اسرائیلی روایتوں میں ہے کہ آپ کی عمر 1600 سال تھی اور آپ نے دنیا کے طول و عرض میں پھیل کر دنیا کے مشارق مغارب فتح کیے تھے، یعنی ہر کونے سے زمین کا ہر کونے کو فتح کیا تھا۔ بعض لوگ کا یہ کہنا ہے کہ ذوالقرنین جو سکندر فیمس ہے وہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، سکندر نے آدھی دنیا فتح کی اور انہوں نے پوری مشرق و مغرب، شمال، جنوب، سب جگہ۔ ثم ادبر سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعلك خرجا لن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعلوا نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا وما استطاعوا له نقبا قال اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعلوا نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا۔ پھر ایک راہ پر لگ گئے یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچ گئے تو دیواروں کے پیچھے ایک ایسی قوم تھی جو بات سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، اس سرزمین پر یاجوج ماجوج نے ادھم مچا رکھا ہے، تو کیا ہم آپ کو خرچ دیں بشرط یہ کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں۔ بولے جس پر میرے رب نے مجھے قادر کیا وہی بہتر ہے، تم قوت سے میری مدد کرو، میرے پاس مال کی کمی نہیں ہے، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادر لا کر دو۔ آخر کار جب یہ دیوار دونوں پہاڑوں میں برابر کر دی گئی تو حکم دیا گیا کہ آگ خوب جلاؤ۔ آخر کار جب انہوں نے اسے آگ بنا دیا تو فرمایا میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لے آؤ تاکہ میں اس پر ڈال دوں۔ یاجوج ماجوج کا جو ذکر ہے یہاں پر، تو یاجوج ماجوج بنی نوع انسان میں سے ہی ہے، یعنی وہ بھی انسانی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث قدسی میں کہ قیامت کے دن اللہ آدم علیہ السلام کو پکار کر فرمائیں گے آدم آگ میں بھیجے جانے والوں کو علیحدہ کر لو۔ وہ عرض کریں گے یا اللہ کس قدر آگ میں بھیجے جانے والے ہیں، یعنی کتنے لوگوں کو الگ کروں۔
حکم ہوگا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہے اور ایک جنتی ہے. یہ سن کر بچہ بوڑھا ہو جائے گا، یعنی 1000 میں سے میرا کہاں نمبر آئے گا کہ میں کوئی ایک ہوں گا جنت والا. تو یہ سوچ کے جو بچہ ہوگا وہ غم کے مارے بوڑھا ہو جائے گا اور حمل والیوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے. پھر فرمائے کہ تم میں وہ قومیں ایسی ہیں جو کہ وہ جس قوم میں مل جائیں اسے کثیر بنا دیتی ہے، یعنی یاجوج ماجوج کی تعداد 999 اور تم میں سے ایک. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی یاجوج ماجوج یعنی تعداد میں بھی بہت زیادہ تھے، اور دوسرے یہ ہے کہ وہ ان کا حال یہ تھا کہ یعنی اتنا زیادہ وہ اتنی وہ ہے کہ 1000 ان کے وہ ہوتی تھی یعنی بچے. اور وہ جب بستیوں میں آتے تھے تو کیا کرتے تھے، بستی والوں کے پورے کھانا پورا ہر چیز ان کی کھا لیا کرتے تھے اور پورا ان کا ختم کر دیا کرتے تھے. تو یہاں پر وہی بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں پر وہ یعنی آگے دیکھتے ہیں ان کے اور حالات. فمستاؤ ان يذروا ومستطاعوا لو نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. پھر نہ تو وہ اس دیوار پر چڑھ سکتے ہیں یعنی یاجوج ماجوج، اور نہ اس میں سوراخ کی کر سکتے ہیں. فرمایا یہ محض میرے رب کی عنایت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے زمین کے برابر کر ڈالیں گے، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. اس دن ہم انہیں اس حال میں چھوڑ دیں گے کہ وہ سب آپس میں مکس اپ ہو جائیں گے، یعنی گڈ مڈ ہو جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا. پھر ہم ان سب کو گھیر کر جمع کر لیں گے. ام المومنین زینب بنت جحش سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھے، آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آپ فرما رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، افسوس اتنے عرب کے قریب آ گئے، آج دیوار یاجوج ماجوج کھول دی گئی ہے. اور آپ نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کا حلقہ بنا کر دکھایا کہ اتنی کھل گئی ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے اندر نیک لوگ بھی موجود ہیں؟ فرمایا ہاں، جب گناہوں کی کثرت ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج کے بیوی بچے اور باغات بھی ہیں، اور ان میں سے ایک ایک آدمی 1000 سے بھی زیادہ اولاد چھوڑ کر مرتا ہے. اسی لیے اتنی تعداد ہوگی کہ جہنم میں ان کی تعداد جو ڈالی جائے گی 999. اور کہا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کریدتے ہیں، کھودتے ہیں اور باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہو پاتے. قیامت جب قائم ہوگی تو اس دن جب وہ کھودنا شروع کریں گے اور جب کام ختم ہوگا تو کیا کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم آ کر کریں گے. اور جس دن انشاءاللہ کہہ دیں گے اس دن دوسرے دن آ کر وہ کھود لیں گے اور کامیاب ہوں گے اور نکل جائیں گے. اور قیامت کی نشانیوں میں سے وہ زمین پر پھیلیں گے، ساری زمین کے پانی پی جائیں گے، سارے کھانے ختم ہو جائیں گے، اور یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ان کو موت دیں گی. یہ ساری چیزیں قیامت کے نشانوں میں سے. پھر سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن. سور ایک جانور کی جو سینگ ہوتی ہے اس کی طرح کی شکل کا ہے جس میں پھونک ماری جائے گی، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے. سور قیامت کے نزدیک اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے. فرمایا مجھے کیسے چین آئے حالانکہ سور والے نے سور منہ میں لے رکھا ہے، پیشانی جھکا لی اور اس انتظار میں کہ کب اللہ کا حکم اور کب سور پھونکوں. صحابہ نے پوچھا ہمیں ایسے وقت میں گھبراہٹ کے وقت کیا دعا کرنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جب بھی کوئی ایسی گھبراہٹ کی خبر سنو، جب بھی کوئی حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل. وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سماعا فحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. اور اس دن ہم کافروں پر جہنم پیش کریں گے جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھی اور وہ سننے کی تاب ہی نہ لاتے تھے. کیا پھر ان کافروں نے یہ خیال کر لیا کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے؟ یقین مانو ہم نے ایسے کافروں کے لیے بطور مہمانی کے جہنم تیار کر رکھی ہے. اور قیامت کے دن حال یہ ہوگا کہ جہنم کے 70,000 لگامیں ڈال دی جائیں گی اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے گھسیٹتے ہوئے میدان محشر میں لائیں گے. یعنی جہنم کو خود گھسیٹ کر لایا جائے گا اور پھر وہ خود اپنے اس سے چن چن کر ایسے لوگوں کو جو جہنم کے لیے لکھے جا چکے ہیں ان کو ڈالے گی خود اپنے اندر. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه
فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جہنم بما كفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں عملوں میں سب سے زیادہ نقصان والے بتا دوں؟ یہ وہ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی تمام کوششیں بیکار گئیں اور وہ اسی خیال میں ہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں. یہی ہے وہ جو اپنے رب کی آیتوں کو اور اس کی ملاقات کو نہیں مانتے تھے، لہٰذا ان کے سارے عمل برباد ہو گئے. اب قیامت کے دن ہم ان کو کچھ بھی وزن قائم نہ کریں گے. بات یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے میری آیتیں نہ مانی اور ان کو اور میرے رسولوں کو مذاق میں اڑا دیا. تو یہاں پر قیامت کے دن کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جو عمل قابل قبول ہے وہ کون سا ہے اور کون سے اعمال ہیں جو ریجیکٹ کر دیے جائیں گے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک چوڑا چکلا اور موٹا تازہ شخص آئے گا جس کا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا. تم چاہو تو یہ آیت فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. تو اس دن سب سے پہلے تو جن کے اعمال نامے اڑا دیے جائیں گے اور ان کی کوئی بھی نیکی کام نہیں آئے گی وہ شرک کرنے والے، دوسرے بدعت کرنے والے، کہ اللہ کی یہ سمجھنے والے کہ ہم اللہ کی راہ میں بہت اچھا کام کر کے جا رہے ہیں اور ہمارے لیے تو اجر و ثواب ہے، اور وہاں معلوم پڑے گا کہ ان کا عمل بالکل بھی اللہ کے وہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا. اور تیسرے نمبر پہ ہوں گے ریاکاری کے لیے کام کرنے والے، یعنی کرتے تو اچھے کام تھے لیکن چاہتے تھے کہ لوگ ذرا دیکھ لیں، لوگ ہماری تعریف کر لیں. تو یہاں پر اس کا وہ ہے، یعنی اس کے لیے بتایا گیا. پھر دوسرے شرک کرنے والے، بدعت کرنے والے، اور چوتھے نمبر پر ایمان کے بغیر نیک عمل کرنے والے. تو جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صغیرہ گناہ سے میں ڈرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ ریاکاری. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں تو جو بڑے بڑے عمل کرتے آئے تھے، لیکن نہ وہ قرآن سے ثابت تھا ان کا طریقہ، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. تو یہ تو یعنی نفلی روزے بھی رکھنے والے، رات رات بھر جاگنے والے بھی، اور سب کچھ ہے، نیکی کا کام تھا، خیر کا کام تھا، لوگوں کو جمع کر کے قرآن پڑھنے پڑھانے والے. لیکن کیا ہوتا تھا کہ وہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں تھا، لہٰذا ان کی نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے گا، اڑا دیا جائے گا، اور اس دن ان کی کوئی بھی نیکی کا کوئی وزن نہیں ہوگا. جیسے اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ نیکی چاہے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْعَمَلِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ، عمل وہ جو ہمیشگی والا ہو چاہے کہ تھوڑا ہو. اور اس تھوڑے عمل میں شرط کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہو اور اللہ کے حکم کے مطابق ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان نیکیوں کا وزن ہوگا، ورنہ یہ ساری نیکیاں ریاکاری کر کے، بدعت کر کے، شرک کر کے، اور تھے تو یعنی نان مسلم لیکن بہت چیریٹی کے کام کرتے تھے، ان کی بھی نیکیوں کو ایسے اڑا دیا جائے گا اور ان کا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو خالص اللہ کے یہاں قابل قبول ہو، اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. امین یا رحم الرحمین. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. بلا شبہ جو ایمان لا کر اچھے عمل کرتے رہے ان کے لیے بطور مہمانی کے فردوس کی بہشتیں ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے ہٹنا نہیں چاہیں گے. فردوس جنت کا اوپر والا اور درمیانی اور افضل حصہ ہے، جہاں کے ایک مرفوع حدیث سے ثابت ہے، فرمایا جب تم اللہ سے جنت مانگو تو سوال کیا کرو فردوس کا، کیونکہ وہ جنت کا بالائی اور درمیانی حصہ ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں. یعنی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے منتقل ہونا نہیں چاہیں گے، یعنی بور نہیں ہوں گے. جنت کو چھوڑ کر وہ کوئی اور جگہ پسند نہ کریں گے اور انہیں جنت ہی سے پیار ہوگا. وہ ان کا ایک مرغوب و من بھاتا گھر ہوگا. انسان ایک جگہ رہتے رہتے جیسے اکتا جاتا ہے، لیکن جنت ہی ایک ایسی راحت قدا ہے کہ دائمی رہنے کے باوجود بھی دل اس سے کبھی نہیں اکتائے گا، اور نہ کوئی جنتی جنت سے کہیں اور منتقل ہونا چاہے گا. اللہم ارزقنا الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس یا اللہ رب. نہیں ہے تو اردو میں مانگ سکتے اللہ تعالیٰ ہم جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں آپ سے.
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. آپ فرما دے کہ اگر میرے رب کے کلموں کے لیے سمندر یعنی جو پین ہوتا ہے سمندر سیاہی بن جائے اس میں انک ڈالنے کے لیے، تو یقیناً میرے رب کے کلموں کے ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں اتنی ہے بیان کرنے کی کہ سارے سمندر کو اگر سیاہی بنا دیا جائے اور زمین کے سارے درخت کو قلم بنا دیا جائے پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. اور اس جیسا ہم ایک اور سمندر بھی لا دیں تب بھی نہیں. ربیہ بن انس فرماتے ہیں اللہ کے علم کے مقابلے میں تمام انسانوں کا علم سمندر کے قطرے کی طرح ہے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، یعنی اگر تمام سمندر اللہ تعالیٰ کے باتوں کے لیے سیاہی بن جائے اور تمام درخت قلم، تو قلم ٹوٹ جائیں گے، سمندر ختم ہو جائیں گے، مگر رب کے کلمے جو کی تو باقی رہیں گے، کیونکہ کوئی شخص اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا اور نہ کوئی رب کی پوری تعریف کر سکتا ہے جیسے خود اس نے اپنی تعریف فرمائی ہے. واقعی ہمارے رب کی وہی شان ہے جو وہ بتاتے ہیں اور وہ ہماری تعریفوں سے بلند و بالا اور اعلیٰ ہے. یاد رکھو شروع سے لے کر آخر تک تمام دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ایسی ہیں جیسے روئے زمین پر ایک رائی کا دانہ پڑا ہوا ہو. یعنی پوری دنیا جب سے بنی ہے اور قیامت تک کی وہ ساری نعمتوں کو جمع کر دے تو آخرت کی جو نعمتیں اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی نعمت کیا، ایک رائی کے دانے میں سوچو ہمارا کہاں پر حصہ ہے اور ہماری چیزوں کا کہاں پر حصہ ہے. اور پھر اس کے لیے ہم رات دن ایک کیے رہتے ہیں اور دنیا کمانے، دنیا بنانے، دنیا سنوارنے میں آخرت کو بھولے ہوئے رہتے ہیں. اللہ مجل ہم الآخرہ. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه وليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. آپ فرما دیجئے میں تو صرف تم جیسا ایک رسول ہوں، میرے پاس وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے. پھر جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو اسے نیک عمل کرنا چاہیے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پر جو یہ آیت سب سے آخر میں اتری ہے اس میں حق تعالیٰ اپنے رسول سے فرمان ہے کہ آپ ان مشرکوں سے جو آپ کی رسالت کو جھٹلا رہے ہیں کہ میں تم جیسا ایک انسان ہی ہوں، جس شخص کو یہ خیال ہو کہ میں جھوٹا ہوں وہ قرآن جیسا قرآن لیا ہے. میں نے جو تم کو ماضی کی باتیں بتائی ہیں، صحاب کاف کا واقعہ اور ذوالقرنین کے حالات سنائے، تو میں عالم الغیب تو ہوں نہیں، تم جیسا ایک انسان ہوں. اگر وہی کے ذریعے اللہ مجھ کو ان باتوں کی خبر نہ کرتے تو مجھے گزرے ہوئے واقعات کا کیسے علم ہوتا. ایک چیز یہ پتہ چلی، وہ تو مشرک انکار کرتے تھے، آج ہمارے کلمہ گو مسلمان تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ماننے کے لیے. نہیں، تم بہت گستاخ ہو اور اللہ کے نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو انسان کہتے ہو. وہ تو ایک نور ہے اور نور سے پیدا کیے گئے، ان للہ و انا، نور سے پیدا کیے تو پھر وہ فرشتے ہوتے، ہم کو نظر نہیں آتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شادی بھی کی تھی جو کہ فرشتوں کو ضرورت بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے بھی تھے جو کہ فرشتوں کو ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات بھی پا گئے، فرشتے فوت نہیں ہوئے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ ثبوت ہے. اور سب سے بڑی چیز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا رہے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں تمہاری طرح انسان ہوں. ہاں لیکن الگ کیا ہوں میں کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور میں تم سے افضل اس معاملے میں ہوں، بس باقی ہوں میں انسان. تو اور دوسری چیز، اب جو شخص اپنے رب سے ثواب و نیک صلے کا امیدوار ہو تو اسے عمل صالح کرنے پڑیں گے جو شریعت کے مطابق ہو، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنانا پڑے گا. صرف یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے. اور ایک مقبول عمل کے یہی دو رکن ہیں کہ اس میں خلوص ہو اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اس میں کسی غیر اللہ کو شریک نہ بنایا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو. اور ریاکاری جو ہے وہ چھوٹا شرک ہے. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں بہت سے نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں اور مجھے یہ بھی پسند ہے کہ لوگ میری نیکیاں دیکھ بھی لیں. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، یعنی اس کا وہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں کیونکہ اس میں شرک کا شائبہ ہے. یعنی وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری نیکیوں کو دیکھیں اور اللہ شرک کو پسند نہیں فرماتے. اللہ ہم سب کو شرک خفی و جلی سے بچائے، آمین یا رب العالمین. یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ عمل کرنا ہے جو بھی اس کے لیے کیا ہے کہ یہ نہیں سوچ کے کرنا ہے کہ کوئی میری تعریف کرے، اور غیر اللہ کے لیے تو بالکل ہی نہیں.
غیر اللہ کے لیے سجدہ، غیر اللہ سے دعائیں مانگنا، غیر اللہ سے امیدیں رکھنا، غیر اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا، پیر، دستگیر، داتا، گنج بخش اور یہ سمجھنا، یہ سارا ہی شرک ہے۔ اور اس سے توبہ کیے بغیر اگر انسان مر گیا تو خسارے میں ہے، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آگے سورہ مریم شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی ہجرت مکہ معظمہ سے جو حبشے کی طرف کی گئی تھی، جعفر بن ابی طالب نے نجاشی اور اس کے درباریوں کو اسی صورت کی چند ابتدائی آیتیں پڑھ سنائی تو بادشاہ رونے لگا اور اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، جیسے کہ ہم نے 7واں پارہ جب پڑھا تھا تو وہاں پر وحیدہ سمیع جب سنا اس نے تو یعنی قرآن کو سن کر رونے لگا، جو حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا۔ اور یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف مقطعات سے شروع ہو رہی، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقر فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی ردیا۔ حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے، اپنے بندے زکریا پر آپ کے رب کی مہربانی کا یہ بیان ہے، جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آہستہ پکار کر کہا، اے میرے رب، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں اور میرا سر سفیدی سے چمک اٹھا ہے، اور میں تجھ سے دعا کر کے کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ یہ جو ٹکڑا ہے دعا کا، اس کو اپنی دعا میں شامل کریں۔ یہ اپنی دعا مانگنے کے بعد یہ ضرور کہیں کہ ولم اکن بدعائی کر دیا، اللہ کبھی بھی میں آپ سے مایوس نہیں ہوئی دعا مانگ کر، جب بھی میں نے آپ کو پکارا، جس کام کے لیے بھی آپ کو پکارا، آپ نے ضرور میری دعا قبول کی۔ تو یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں، مجھے اپنے پیچھے رشتہ داروں کا ڈر ہے اور میری عورت بانجھ ہے، اور آپ تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث دے دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا دینا۔ آپ اسرائیلی نبیوں میں سے ایک عظیم نبی تھے، بخاری میں ہے کہ آپ کارپینٹر تھے، یعنی بڑھئی تھے، اور اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی روزی کھاتے تھے۔ چپکے چپکے اس لیے دعا مانگی کہ لوگ سن کر ہنسیں گے کہ لو ایک انوکھی بات سنو، اب بڑھاپے میں بیٹے کی دعا مانگی جا رہی۔ علاوہ ازیں اللہ کو وہی دعا زیادہ پیاری ہے جو چپکے چپکے مانگی جائے۔ حق تعالیٰ کو پاکیزہ قلب اور یعنی معلوم ہے، اور وہ پوشیدگی والی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ آپ تہجد کے وقت اٹھے جب گھر والے گہری نیند میں تھے، اور اپنے محبوب اللہ سے بلک بلک کر چپکے چپکے دعا کرتے تھے، فرمایا اے رب، اے سچے معبود، اے پیارے آقا، مجھے بیٹا عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی خوشخبری دی، اور نبیوں کے پاس وراثت نہیں ہوتی، جس کے لیے فکر مند ہو رہے ہیں۔ یہاں پر وراثت کیا کہ میری جو وہ ہے کہ میں نبی ہوں، اور میری آگے چل کے کون اس وراثت کو، اگر میری اولاد نہیں ہوئی تو آگے کیسے، جیسے ابراہیم علیہ السلام سے نسل چلی آ رہی ہے، اب میرا بیٹا نہیں ہے کوئی تو کیسے آگے یہ نسل چلے گی۔ یہ بات نہیں کہ آپ نے مال و جائیداد کے لیے وارث طلب کیا، کیونکہ نبی کی عظمت و شان ایسی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے مال کی وراثت کے لیے اس ڈر سے کہ کہیں یہ مال دور کے رشتہ داروں میں نہ چلا جائے، کوئی وارث طلب کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا مال ورثے میں نہیں بانٹا جاتا بلکہ صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہم نبیوں کا مال ورثے میں نہیں بانٹا جاتا، لہذا وارث سے مراد وارث نبوت متعین ہوتی، یعنی میرے بعد کوئی ہو جو میری اس نبوت کو آگے بڑھائے۔ یا زکریا ان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ۔ اے زکریا، ہم آپ کو ایک بچے کی خوشخبری سناتے جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس کا نام بھی کسی کو نہیں بتایا، یعنی یہ نام والا اس سے پہلے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ ایک سب سے بڑی بات یہ، دوسری یہ کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں بلکہ ساتھ ہی نام بھی تجویز کرے کہ بچے کا نام یہ ہوگا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے قرآن کی کہ پہلے سے ہی بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے، سوچا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ان سے پہلے ان کا ہم نام کوئی نہیں ہوا، یعنی اس شخص کا نام ماضی میں نہیں گزرا، ان کے مشابہ کوئی نہیں پیدا ہوا، یعنی جس کا نام یحییٰ ہو۔
اب جب خوشخبری مل گئی تو خوش ہونے کے ساتھ ساتھ تعجب بھی کر رہے ہیں زکریا علیہ السلام. قال ربی ان یکون لی غلام وکانت امراتی عاقر وقد بلغت من الكبر عتیا قال كذلك قال ربک هو علی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. بولے کہ اے میرے رب میرے کیسے بچہ پیدا ہوگا حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے. پہلے چھپکے چھپکے پکار رہے ہیں, جب دعا قبول ہو رہی ہے تو اب تعجب بھی ہو رہا ہے, اور میں بڑھاپے کی کمال کمزوری کو پہنچ چکا ہوں. فرمایا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا ہے, آپ کے رب نے فرمایا ہے یہ تو میرے لیے بالکل آسان بات ہے, آپ کو بھی جبکہ آپ کچھ نہیں تھے میں پیدا کر چکا, جب آپ کو پیدا کر چکا تو کون سی تعجب کی بات ہے. تو یہاں پر جیسے ہم آل عمران میں بھی پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ادب یہ کہ چپکے چپکے پکارا جائے, گڑ گڑا کر عاجزی اور رونا, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رویا کرو اللہ کے سامنے, اگر رونا نہیں بھی آئے تو چہرہ ایسا رونے والا بنایا کرو, ایک عاجزی کی نشانی کے طور پر. اور دوسری چیز یہاں پر یہ پتہ چل رہی ہے کہ اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہم کو کوئی چیز چاہیے, مثلا کوئی بڑی چیز کا ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام ہو جائے, اب ہے کچھ بھی نہیں, جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں, اور ہم 1 لاکھ کی کوئی چیز خریدنے کی سوچ رہے ہیں, اپنے وہ پیسے پر بھروسہ نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر, کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے, مالک الملک ہے, وہ دینے پر آ جائے تو کہاں سے وہ 1 لاکھ کی چیز ہم کو دے دے, اللہ عالم. اللہ سے مانگے اللہ کی عظمت کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق نہیں کہ دو لوگ سنے تو مذاق اڑائے, جیب میں 1 روپیہ نہیں اور بول رہے ہیں کہ 1 لاکھ کی وہ گاڑی مل جائے, یا 1 لاکھ کی بائک مل جائے, یا 1 لاکھ کا وہ مل جائے. تو اس طرح نہیں, بلکہ یہ کہ وہ میرا رب قادر ہے, وہ اگر چاہے تو پوری دنیا کے ہر انسان کو بادشاہ بنا دے, پھر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے خزانے ہیں کہ اس میں کسی کو کمی نہیں ہوگی. تو اللہ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے, یہ نہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں اور میں بڑی چیز کی خواہش کر رہی ہوں, نہیں, اللہ سے اللہ کی عظمت کے مطابق مانگے اور مانگ کر کبھی مایوس نہ ہو. لم اکن بدعائی کا ربی شقیہ, یہ بھی کہیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ میں مانگ کر کبھی بھی آپ سے مایوس نہیں ہوں کہ آپ دیں گے, مجھے یقین ہے آپ دیں گے, جب آپ کی حکمت کے مطابق مجھے ملنا ہوگا ملے گا, لیکن ملے گا ضرور, یہ میرا ایمان ہے. اور نہیں ملا تو اس پر بھی صبر کہ انشاءاللہ یہ دعا جو ہے وہ قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ بن گئی, قبول ہو گئی. قال ربی جلی آیا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ فخرج علی قومی من المحراب فاوى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ. بولے اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجیے, مجھے پتہ تو چلے کہ کب بیٹے کی خوشخبری مل رہی ہے. فرمایا تیری نشانی ہے کہ تو باوجود تندرست ہونے کے 3 دن رات لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکے گا, یعنی زبان ہے لیکن بولنے کے قابل نہیں رہے گی 3 دن. پھر آپ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے, پھر ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم روزانہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو. تو یہاں پر کیا ہے کہ آپ حجرے سے جس میں آپ کو بیٹے کی بشارت ملی تھی نکل کر باہر لوگوں کے پاس آئے, اور آپ نے ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام میری ذرا اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو, اور اس نعمت عظمیٰ پر اللہ کا شکر بجا لاؤ. تو کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ دے یا اس کی خوشخبری دیں یا اچھا خواب کے ذریعے دکھائیں تو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر پر سجدہ شکر کرنا چاہیے, اور زبان سے بھی کہ یا رب آپ کا شکر ہے کہ یہ جو آپ نے دکھایا یا دینے کا وعدہ کیا ہے یا جو بھی ہے یقیناً آپ ہی دیں گے, اور اس نعمت پر پیشگی بھی شکر, اور جب وہ نعمت مل جائے تو اس پر شکر اس طرح سے کہ زبان سے بھی دل سے بھی, اور اس مال اگر مال ملا ہے تو مال سے صدقہ کر کے بھی اس کا شکر ادا کرنا. یا یحییٰ, اب ڈائریکٹ یہ کہ بچہ پیدا ہو گیا, اچھا وہ بڑا ہو گیا یا یہ ہو گیا, نہیں, ڈائریکٹ اب وہ بھی نبی ہے, اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کریں. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ وحنانا من لدنا وزکاہ وکان تقیہ وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیہ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. اے یحییٰ یہ کتاب قوت کے ساتھ پکڑ لو, یعنی جو بھی کتاب اللہ تعالیٰ نے ان پر اتاری اس کو پکڑ لو, اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں دانش بندی عطا فرما دی تھی, اور اپنے پاس والی شفقت و پاکیزگی بھی, اور وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے اور اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے, اور سرکش و گناہ کرنے والے نہیں تھے. اور ان پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ فوت ہوئے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخی دوزخ میں 1000 سال یا حنان یا منان کہہ کر چکتے رہیں گے. ابن عباس نے زکوٰۃ کا ترجمہ برکت سے کیا ہے
یعنی ہم نے انہیں باعث برکت بنایا ہے. آپ کی زندگی کا نظم العین صرف نیک عمل ہی رہے اور آپ گناہوں سے عمر بھر کنارہ کش رہے. آپ متقی اور پاک بن کر دنیا میں رہے اور کبھی گناہ ہی نہیں کیا. اور اپنے ماں باپ کی بھی بہت زیادہ فرما بردار تھے یحییٰ علیہ السلام کے ان پر یعنی سلامتی کون کون سے دن کہ جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن ان کو موت ہوگی، اور جس دن موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی. ان تینوں حالتوں میں سلامتی ہے. انسان کو ان تین موقع پر بڑی وحشت ہوتی ہے. ایک پیدائش کے دن کہ ماں کے پیٹ سے نکل کر ایک نئی دنیا میں جب بچہ آتا ہے تو وہ روتا ہے چیخ مار کر، اس کی دنیا سے بالکل الگ ہی دنیا ہوتی ہے. اور ایک وہ دن وحشت کا ہوتا ہے کہ موت کا دن، کہ اس کا فرشتوں سے اور نئے نئے لوگوں سے تعلق پیدا ہوتا ہے. یعنی دنیا کے لوگوں سے اس کا کنیکشن بالکل ختم ہو چکا تھا. اب وہ آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، نئے نئے لوگوں کو دیکھ رہا ہے. تو ایسے آنکھیں دیکھتے ہیں نا موت کے وقت جیسے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. اور اس دن بھی جس دن قبر سے اٹھایا جائے گا اور ایک عظیم میدان محشر میں اپنے آپ کو دیکھے گا جہاں بے شمار انسان ہوں گے اور تمام دنیا جمع ہوگی. تو ایسے میں خوشخبری دی گئی ہے کہ یحییٰ کو ہم کیا کریں گے، وحشت سے، یعنی یحییٰ علیہ السلام کو وحشت سے کیا کہیں بچا کر رکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر شخص جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو گناہ گار ہوگا. کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو گناہوں سے بچا ہوا ہو، مگر یحییٰ علیہ السلام گناہوں سے پاک صاف ہوں گے. آپ نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں اور نہ آپ کے دل میں کبھی کسی عورت کے شہوت کی کوئی تصور ہی آیا. واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا وارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زكيا قالت ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. آپ اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کریں جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے ہٹ کر ایک مشرقی جگہ پر آئی اور ان کی جانب سے پردہ کر لیا. پھر ہم نے ان کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا اور وہ ان کے آگے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہو گیا. بولی کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں بشرطے کہ تو پارسا ہو. اس نے کہا ایک بیٹے کی خوشخبری دوں. بولی بھلا میرے وہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے کسی شخص نے چھوا تک نہیں اور نہ میں فاحشہ ہوں. بولا بات ایسی ہے، آپ کے رب کا فرمان ہے کہ یہ کام میرے لیے بہت ہی آسان ہے. ہم اس بچے کو لوگوں کے لیے ایک معجزہ بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت بھی عطا کریں گے. پہلے زکریا علیہ السلام کی کہ بڑھاپے میں اولاد تھی. اب یہ بھی کہ اللہ نے انہیں باوجود یہ کہ وہ بوڑھے کمزور تھے، ان کی بیوی بھی بوڑھی اور بانجھ تھی، ایک پاک دامن برکت والے بیٹا عطا فرمایا. یہاں مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انہیں بھی ہم نے بغیر باپ کے مسیح جیسا مبارک بیٹا پیش کیا. لہذا چار طرح سے انسان پیدا ہوئے دنیا میں، اور پیدائش کی ہر نوع اللہ کی کمال قدرت پر اور عظیم غلبے پر طاقت ہے. یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی پسری سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر مریم علیہ السلام کو بغیر یعنی شوہر کے بیٹے کی خوشخبری دی، اور پھر آگے جو نسل چلی وہ یہ کہ ایک مرد اور ایک عورت سے اللہ تعالیٰ نے نسل آگے بڑھائی انسان کی. تو یہ چار طرح کی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیدائش کی، اور اللہ کی زبردست قدرت کے اللہ جیسا چاہے کرنے پر قادر ہے. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. پھر انہیں ان کا حمل قرار پا گیا اور وہ ایک دور والے مکان میں چلی گئیں. پھر درد ذہ انہیں ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو چکی ہوتی. تو یہاں پر یہ ایک روایت میں ہے کہ یہ مقام بیت المقدس سے 8 میل دور تھا. یعنی جہاں حجرے میں رہتی تھی اب وہاں سے نکل کر 8 میل دور چلی گئی، اور جگہ کا نام بیت الحم تھا. ایک حدیث میں کہ ولادت عیسیٰ کی جگہ بیت الحم ہے. ایک مشہور بات ہے جو ایک دوسرے سے سنتا چلا آیا ہے، اور عیسائیوں کو اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بیت الحم میں پیدا ہوئے. فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وحسنی الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقری عینا فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. کسی نے ان سے ان کے نیچے ہی سے پکار کر کہا غم نہ کیجیے، آپ کے رب نے آپ کے پاؤں کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اپنی طرف کھجور کا تنا ہلائیے.
یہ آپ کے اوپر تر و تازہ اور پکی پکی کھجوریں گرا دے گا، پھر آرام سے کھا پی کر آنکھیں ٹھنڈی کیجیے۔ اگر آپ کی کسی انسان پر نگاہ پڑ جائے تو اس سے کہہ دیجیے کہ میں نے مہربان اللہ کے لیے نہ بولنے کے روزے کی منت مانی ہے، اس لیے میں کسی سے ہرگز بھی بات نہیں کروں گی۔ ابن عباس فرماتے ہیں مریم صدیقہ کو یہ بات ان کے نیچے سے جبریل علیہ السلام نے پکار کر کہی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بات کی تھی۔ اس وقت آپ کی والدہ آپ کو قوم کے پاس لے آئی، مطلب یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے میدان کے زیریں حصے سے بلند آواز سے فرمایا کہ آپ غم نہ کریں، یعنی کھجور کی ٹہنی ہلا کر کھجوریں کھا سکتی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ کھجور کا یہ درخت سوکھ گیا تھا، مگر یہاں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ درخت تو خشک نہیں تھا، مگر اس وقت پر کھجوریں نہیں تھی۔ اللہ نے اپنا فضل و کرم ظاہر فرمایا اور اپنا احسان جتایا، اور اسی لیے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے زچگی والی عورتوں کے لیے یہ ایک چیز بتا دی گئی کہ ان کے لیے جو غذا میں قوت ہے کہ خشک اور تازہ کھجوریں یہ ضرور کھایا کریں۔ فاتت بھی قومها تحملہ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما كان ابوک امرا سوء وما كانت امک بغیہ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من كان فی المہد صبیہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ پھر آپ انہیں اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لائیں۔ قوم نے کہا مریم تو نے تو بڑی نامعقول حرکت کی ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ پھر آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو۔ بولے ہم گود کے بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ بچہ بول پڑا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور اپنا نبی بنایا، اور میں جہاں بھی ہوں اس نے مجھے برکت والا بنایا، اور مجھے جب تک میں زندہ ہوں نماز زکوٰۃ کا تاکیدی حکم فرمایا، اور اپنی والدہ کی فرما برداری کا بھی، اور اس نے مجھے سرکش و بد نصیب نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو یہاں پر جو اخت ہارون، تو یہ وہ نہیں ہارون جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، یہ یا تو کہا جاتا ہے کہ ان کے اپنے سگے بھائی تھے، یا پھر ان کی قوم میں جو نیکوکار ایک شخص تھا ہارون، اس کی طرف کہ وہ تیری قوم کا وہ آدمی وہ اتنا نیکوکار تھا، تیرے ماں باپ نیک تھے، تو کیسی بدکاری۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں بولنے کی وہ گویائی عطا فرمائی، اور انہوں نے اپنی ماں کا دفاع کیا کہ میں عبداللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان اللہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون وان اللہ ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہی ہے وہ سچی بات جس میں لوگ تردد میں پڑ گئے۔ اولاد تو اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے، اللہ کی پاک ذات پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتے تو اس سے کہہ دیتے کہ ہو جا، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، اس کی عبادت کرو، یہی سیدھی رائے۔ پھر فرماتے آپس میں مختلف ہو گئے۔ پھر کافروں کے لیے ایک بڑے دن کے آ جانے سے خرابی، اور یہ جب پیدائش ہوئی تو ان کے جو قوم تھی نصارہ کی، وہ 3 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک نے تو زنا کی اولاد کہہ کر نعوذ باللہ انکار ہی کر دیا، ایک نے کہا کہ نہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ایک نے کہا کہ نہیں یہ خود اللہ تعالیٰ انسانی شکل میں نیچے آئے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تینوں کے عقیدے غلط ہیں۔ اس میں بہم وابصر یوم یاتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین وانذرهم یوم الحسرۃ اذا قضی الامر وهم فی غفلۃ وهم لا یؤمنون انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون۔ کیا خوب دیکھنے اور سننے والے ہوں گے جس دن ہمارے پاس آئیں گے، لیکن یہ ظالم آج تو کھلی گمراہی میں ہے۔ آپ انہیں حسرت والے دن سے ڈرائیں جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور یہ لوگ غفلت میں ہیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ہم ہی زمین کے اور زمین والوں کے وارث ہوں گے، اور سب ہماری ہی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو ایک چتکبرے مونڈی کی شکل میں لا کر جنت و جہنم کے درمیان کھڑا کر کے اعلان کیا جائے گا کہ جنت والے اسے پہچانتے ہو؟ جنت والے جھانک کر دیکھیں گے اور پہچان کر عرض کریں گے یہ تو موت ہے۔ پھر جہنم والے سے کہا جائے گا، اسے پہچان کر یہ کہیں گے یہ تو موت ہے۔ پھر اسے اللہ کے حکم سے ذبح کر دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا اے جنت والو اب ہمیشگی ہے اور موت نہیں، اے جہنم والو اب ہمیشگی ہے موت نہیں۔
یوم حسرت یعنی قیامت کے دن کا نام ہے، یہ بہت ہی بڑا دن ہوگا، اور اللہ اس سے اپنے بندوں کو ڈرا رہے ہیں کہ اس دن حسرت کریں گے، کاش ہم نے نیکی کر لی ہوتی، کاش ہم نے، جیسے ہر کوئی ایسا نہیں کہ گناہ گار اور کافر مشرکی حسرت کریں گے کاش ہم نے مان لیا ہوتا اور اللہ کی وہ تو آج پچھتانے نہیں، نیکوکار لوگ بھی کہ کاش کہ ہم کو اتنے موقع ملے تھے ہم اور نیکیاں جمع کر کے لے کر آتے، ہمارے پاس نیکیاں کم ہے یا نیکیاں اتنی نہیں ہے کہ جو جنت میں جانے کے، تو اس دن حسرت کریں گے۔ تو آج ہم کو موقع ملا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، تو خوب خوب اس مہینے میں بھی اور اپنی باقی کے زندگی کے ایام میں بھی خوب زیادہ نیکیاں سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اس دن حسرت کے دن ہم کو افسوس نہیں ہے۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی من عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، واقعی وہ بڑے سچے نبی تھے، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا اے ابا جان آپ ایسی چیزوں کی کیوں پرستش کرتے جو سن نہ سکے اور نہ دیکھ سکے اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکے، اے ابا جان یقین مانیے میرے پاس وہ علم آ گیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میری پیروی کیجئے میں آپ کو سیدھی راہ پر چلاؤں گا، اے ابا جان شیطان کی بندگی نہ کیجیے، بلا شبہ شیطان رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے، ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں رحمان کی طرف سے آپ پر عذاب نہ آ جائے، پھر آپ شیطان کی دستباز۔ باپ مشرک ہے اور ہر طرح سے وہ ان کا انکار کر رہا ہے، ان کی باتوں کو نہیں مان رہا ہے، لیکن وہ کتنے پیار سے یا ابتی اے میرے ابا، اے میرے ابا جان۔ قال اراغب انت عن آلهتي يا ابراہیم لئن لم تنتهي لارجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا۔ بولے اے بولا ان کا باپ اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے بیزار ہے؟ اگر تو یہاں باز نہیں آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، مجھے ایک مدت دراز تک چھوڑ دے اور چلا جائے یہاں سے۔ پر میں اچھا تم پر سلامتی ہو، میں تمہارے لیے اپنے رب سے دعائیں مغفرت مانگوں گا، واقعی وہ مجھ پر بے حد مہربان ہے، میں تم سے اور ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو علیحدہ ہو جاؤں گا اور اپنے رب کو پکاروں گا، مجھے توقع کہ میں اپنے رب سے دعا کروں گا تو میں محروم نہیں کیا جاؤں گا۔ باپ نے اتنے پیار سے پکارنے کے باوجود جواب کیا دیا کہ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ تم کیا کریں گے، سنسار کر دیں گے۔ لما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا۔ کہ جب آپ ان سے اور ان کے تمام جھوٹے معبودوں سے علیحدہ ہو گئے تو ہم نے آپ کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام دیے اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا اور ہم نے انہیں اپنی رحمتیں عطا کی اور ان کے ذکر جمیل کو بہت اونچا درجہ عطا فرمایا۔ واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا ووہبنا لہ من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا۔ اور اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کے بھی ذکر کیجیے، واقعی آپ چنے ہوئے رسول اور نبی تھے، ہم نے آپ کو طور کی دائیں جانب سے آواز دے کر پکارا اور رازداری کے لیے انہیں اپنے پاس بلا لی اور ہم نے اپنی مہربانی سے انہیں ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر ہبا کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور آپ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، واقعی آپ وعدے کے پکے اور رسول نبی تھے، اپنے گھر والوں کو نماز زکوٰۃ کا حکم فرماتے رہتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ بندے تھے۔ مذکور فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیہ۔ اور آپ اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، یقیناً آپ بھی بڑے سچے تھے اور نبی تھے اور ہم نے آپ کو بلند جگہ اٹھا لیا۔ شب معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا، آپ درزی تھے، جب سوئی میں ڈور ڈالتے تو سبحان اللہ فرماتے، پھر جب شام ہوتی تو روئے زمین پر آپ سے زیادہ والا کوئی عمل نہیں کرتے، یعنی جتنی مرتبہ بھی سوئی میں سبحان اللہ اور کام بھی کر رہے ہیں تو سبحان اللہ، تو اتنی نیکیاں بڑھ جاتی تھی کہ اس دن بھر میں دوسروں کی نیکیاں ان سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین ومن ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔
یہی وہ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا، جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان کی نسل میں سے، جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر چڑھا لیا تھا، اور ابراہیم و یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور چن لیا، جب ان کے سامنے رب رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ہم بھی اللہ کے لیے سجدے میں گرتے ہیں۔ وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ نمازیں ضائع کر بیٹھے اور خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، پھر یہ عنقریب نقصان سے دوچار ہوں گے، مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عملوں میں لگا رہا، ایسے لوگ ہی جنت میں جائیں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس سے نمازوں کا وقت سے بے وقت سستی کاہلی سے ادا کرنا نیز مطلق ترک دونوں باتیں مراد ہیں، کیونکہ نماز کا تارک کافر اور بے وقت کاہلی سے پڑھنے والا منافق ہے، اور دونوں کا یعنی حال قریب قریب ہے۔ اللہم احفظنا منہم، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ایک حدیث میں ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد انسان ایک معصوم شخص کی طرح ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے توبہ کر لینے کے بعد ان کی نیکیوں کے صلے میں ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی کہ ان کا پہلے گناہوں سے مقابلہ کیا جائے، اور بعد والی نیکیاں ان بدیوں کے مقابلے میں لا کر برباد کر دی جائیں، کیونکہ وہ بدیاں باطل ہو گئی اور بلا دی گئی، اور کریم کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کرم کے لطف کرم سے اور حلیم کے تحمل سے وہ سب یوں ہی ختم کر دی گئی۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده ماتیا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزق فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، یعنی ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا مہربان اللہ نے غائبانہ اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے، یقین مانو اس کا وعدہ پورا ہی ہونے والا ہے، جہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے، بس سلام ہی سلام کی آوازیں آئیں گی اور انہیں وہاں صبح و شام کھانا بھی ملے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے متقی بندوں کو بناتے ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والوں کا پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، نہ انہیں وہاں تھوک آئے گا، نہ بلغم، نہ پیشاب، نہ پاخانہ، ان کے برتن اور کنگے سونے چاندی کے ہوں گے، ان کی انگیٹھیاں اود کی ہوں گی اور پسینہ مشک کا ہوگا، ہر ایک کی دو دو بیویاں ہوں گی، اور ان کا اس غضب کا حسن ہوگا کہ گوشت کے اندر سے پنڈلی کا گودا نظر آئے گا، نہ وہاں اختلاف آ رہا ہوگا اور نہ کوئی کسی سے بغض رکھے گا، ان سب کے دل ایک شخص کے دل جیسے ہو جائیں گے، وہ صبح شام اللہ کی پاکی بیان کریں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما كان ربک نسیا، رب السماوات والارض وما بینهما فاعبده واستبر لعبادتی هل تعلم له سمیا۔ ہم آپ کے رب کی اجازت کے بغیر نہیں اترتے، ہمارے آگے کی پیچھے کی اور درمیان کی تمام چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں، وہ آسمان و زمین کا اور ان کی درمیانی چیزوں کا رب ہے، آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی کی عبادت پر جم جائیں۔ کیا آپ خود کسی کو اس کے برابر کا جانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ ہم سے ملنے کے لیے جلدی جلدی کیوں نہیں آتے، یعنی کثرت سے کیوں نہیں آتے؟ اس پر اللہ تعالیٰ یہ آیت اتری کہ جبریل کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب مل گیا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے، بلکہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تب ہم اترتے ہیں۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا۔ اور انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر ایک زمانے کے بعد زندہ کر کے قبر سے اٹھایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں کہ شروع میں ہم نے اسے پیدا کیا اور وہ کچھ نہ تھا، اور آپ کا رب بطاقت قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم انہیں ضرور اٹھائیں گے، اور شیطانوں کو بھی، پھر ہم انہیں جہنم کے آس پاس اس حال میں حاضر کریں گے کہ وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے، پھر ہم انہیں جو جہنم میں جانے کے زیادہ حقدار ہیں خوب جاننے والے ہیں۔
وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. تم میں سے ہر ایک دوزخ میں جانے والا ہے، یہ آپ کے رب کا ایک قطعی فیصلہ ہے، پھر ہم پارساؤں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا پڑا دیکھیں گے، گرا پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تمام لوگ پلسرات پر داخل ہوں گے، آگ کے پاس کھڑے ہونے سے پلسرات پر داخل ہونا ہی مراد ہے۔ پھر اس پل سے اپنے اپنے عملوں کے مطابق عبور کریں گے، کوئی بجلی کی طرح، کوئی آندھی کی طرح، کوئی پرندے کی پرواز کی طرح، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح، کوئی اچھے اونٹوں کی طرح، کوئی دوڑ کر، یہاں تک کہ سب سے اخیر میں جو شخص پلسرات پار کرے گا جس کا نور اس کے پیروں کے گھٹنوں پر ہوگا، یہ شخص گرتا پڑتا عبور کر ہی جائے گا۔ پلسرات پر پھسلن ہوگی اور اس پر کانٹے لگے ہوئے ہوں گے، اس کے دونوں طرف فرشتوں کی جماعتیں ہوں گی جن کے آس پاس آگ کے آنکڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو اچک کر جہنم میں جھونک دیں گے۔ اللہم حفظنا منہ، اسی لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، کہ اس دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، لوگوں کو جو لائٹ دی جائے گی، جو روشنی دی جائے گی، اس کے ذریعے سے وہ اس پل کو پار کریں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ اور جب انہیں ہماری صاف صاف آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم دونوں میں سے کس کا مرتبہ بلند ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے، ہم نے اس سے پہلے بہت سی قومیں تباہ کر دی جن کا ساز و سامان شاندار تھا اور خوب نام و نمود والے تھے۔ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا۔ آپ فرما دیجئے جو گمراہی میں ہوتا ہے اسے مہربان اللہ خوب ڈھیل دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ عذاب کو یا قیامت کو دیکھ لیں گے تو پھر انہیں معلوم ہو جائے کہ کون بدترین مرتبے والا اور کون کمزور ترین جتھے والا ہے۔ وَيَرِدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا۔ اور اللہ ہدایت والوں کی ہدایت بڑھا دیتے اور باقی رہنے والی نیکیاں ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ باقی رہنے والی کون سی ہیں؟ جو اپنے ہاتھ سے کوئی جو چیز بھی بھیجیں گے وہ ساری چیزیں، یہاں تک کہ جو بھی صدقہ جاریہ کی چیزیں ہیں، جو بھی پیچھے نیک عمل چھوڑ کر جائیں گے وہ ساری چیزیں باقیات الصالحات میں سے، اور باقیات الصالحات میں سے وہ بھی ہے جو آخرت کے لیے ذخیرہ ہم نے کیا ہوگا اپنے ہاتھ سے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما یقول ویأتینا فردا۔ کیا تم نے اسے دیکھا کہ جس نے ہماری آیتیں نہیں مانی اور کہا کہ مجھے یقیناً مال و اولاد دی جائے گی؟ کیا وہ غیب کو جھانک آیا ہے؟ یہ مہربان اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لے آئے؟ ہرگز نہیں، ہم اس کی باتیں لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا بڑھاتے ہی چلے جائیں گے اور ہم اس کی چیزوں کے وارث ہوں گے اور یہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ خباب بن الارت کہتے ہیں کہ میں مکہ میں لوہار تھا، ابو العاص بن وائل پر میرے پیسے تھے، ایک دفعہ تقاضے کے لیے اس کے پاس گیا تو کہنے لگا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو گے میں کبھی تمہیں پیسہ نہیں دوں گا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم تو مر کر بھی زندہ ہو جائے تو بھی میں آپ کے ساتھ کفر نہیں کروں گا۔ بولا اچھا جب میں مر جاؤں گا اور پھر اٹھایا جاؤں گا تو اس وقت میرے پاس آنا، وہاں میرے پاس مال و اولاد ہوگی، اس وقت میں تمہارے پیسے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے اتار کے یہ بتایا کہ کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا اپنے مال سے نہ اپنی اولاد سے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا۔ ان مشرکوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو معبود بنا لیا ہے تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا سبب ہو، ہرگز نہیں، وہ تو ان کی عبادت ہی کا انکار کر دیں گے اور ان کے دشمن بن جائیں گے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ ہم نے کافروں کے پاس شیطان بھیج دیے جو انہیں خوب اکساتے رہتے ہیں؟ آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کریں، ہم تو آپ ہی ان کی مدت گن رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ وہ دن یاد کرو جس دن ہم نیکوکاروں کو مہربان اللہ کی طرف مہمان کے طور پر اکٹھا کریں گے اور گناہ گاروں کو پیاس سے جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے، اور سفارش کا کسی کو بھی اختیار نہیں ہوگا، ہاں جس نے مہربان اللہ سے اجازت لے لی ہوگی وہی سفارش کر سکے گا۔ سفارش کی بہت طویل حدیث ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا،
تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لوگوں نے کہا مہربان اللہ بھی صاحب اولاد ہے، بلا شبہ تمہیں انتہائی بری اور بھاری بات کے مرتکب ہوئے، جس کی وجہ سے عجیب نہیں کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے. یعنی یہ بات کہ تم مہربان اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کر رہے ہو، حالانکہ مہربان اللہ کی شان کے یہ لائق نہیں کہ وہ صاحب اولاد ہو، اور آسمان و زمین کے تمام رہنے والے اللہ کے غلام کی حیثیت سے ان کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں. اس نے ان سب کو گھیر رکھا ہے اور گن رکھا ہے، اور یہ سب قیامت کے دن تنہے تنہا اس کے سامنے آ کر حاضر ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص تکلیف دہ بات پر سن کر اللہ سے زیادہ صبر نہیں کرتا، اس کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے اور اس کی اولاد بتائی جاتی ہے، مگر وہ لوگوں کو عافیت سے رکھتے ہیں اور ان کی تکلیفیں دور کرتے رہتے ہیں، انہیں رزق دیتے رہتے ہیں. یعنی دشمنی کرنے کے باوجود بھی لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو پالتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا فانما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا وکم اهلکنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا. واقعی جو ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ان کے لیے مہربان اللہ بہت محبت فرما دیں گے. ہم نے آپ کی زبان میں قرآن آسان کر دیا تاکہ آپ اس سے پرہیزگاروں کو بشارت سنائیں اور اکھڑ لوگوں کو ڈرائیں. ہم نے ان سے پہلے بہت سی قومیں تباہ کر دی. کیا آپ ان میں سے کسی ایک کی بھی آہٹ محسوس کرتے ہیں، کسی کی بنت سنتے ہیں؟ اللہ کی محبت کی نشانی ہے کہ کوئی مسلمان کے دلوں میں ہر دل عزیز ہو جائے اور اسے پاکیزہ اور حلال روزی نصیب ہو اور زبان سے سچی بات ہی نکلے. اور دعا بھی کرنا چاہیے اللہ کی محبت پانے کے لیے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل الذی یبلغنی الیہ حبک. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. سورہ مریم مکمل ہوئی. سورہ طٰہٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. طٰہٰ کے معنی تو اللہ ہی جانتے کہ ہم نے آپ پر اس لیے قرآن نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت. اتارا یہ کہ اس کی طرف سے اتارا گیا جس نے زمین اور بلند آسمان پیدا کیے، جو رحمان ہے اور مستوی عرش ہے، جس کے قبضے میں آسمانوں کی، زمین کی اور ان دونوں کے درمیان کی اور زمین کے نیچے کی ہر ایک چیز ہے. اگر آپ زور سے کوئی بات کہیں تو وہ تو پوشیدہ بات کو اور چھپی سے چھپی بات کو بھی جانتے ہیں. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی کے پیارے پیارے نام ہیں. تو یہ پیارے پیارے نام اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کیے؟ تاکہ اس کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کی جائے. جیسے آپ کے اوپر کے لیے گروپ میں ہر روز اسماء حسنہ بھیجا جا رہا ہے تاکہ یاد کریں اور یاد کر کے اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کو وسیلہ بنا کر دعا کریں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا اور اس کے احکام پر آپ اور صحابہ کرام عمل کرنے لگے تو قریشی مشرکوں نے کہا کہ قرآن تو ان لوگوں کے لیے اچھی خاصی مصیبت بن گیا ہے اور یہ بڑی تکلیف میں پڑ گئے. اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری کہ ہم نے تم پر قرآن تمہیں مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں اتارا ہے، بلکہ یہ حصول سعادت کا ذریعہ اور نیکیوں کے لیے عبرت و نصیحت کا خزانہ ہے. اس میں اللہ کا عطا کیا ہوا علم ہے اور جس کو اللہ نے اپنا علم عطا فرمایا ہے. تو اگر یہ قرآن جیسی نعمت نہ اترتی تو ہم کو بھی کیسے پتہ چلتا کہ ہم کیسے نماز پڑھیں، کیسے روزہ رکھیں، کیسے کیا کریں. یہ ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زبردست قدرت کی نشانیوں میں سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن جیسی نعمت عطا فرمائے. اور یہ سورہ طٰہٰ جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی ہدایت کا ذریعہ بنا. وہ طویل وہ ہے واقعہ. انشاءاللہ باذن اللہ اگر آپ جڑے رہے تو انشاءاللہ آگے کی تفاسیر کے اس میں ضرور سنیں گے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی آیا جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے، مجھے توقع ہے کہ میں اس سے کوئی انگارہ تمہارے پاس لے آؤں یا آگ والے راستے سے ہی معلوم کراؤں. یہ سارا واقعہ انشاءاللہ سورہ قصص میں بھی آئے گا ڈیٹیل میں. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ
فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. کہ جب آگ کے پاس آئے تو آواز آئی. جب یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پہنچے تو آواز آئی، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتا اتار دو کیونکہ تم ایک مقدس وادی طویٰ میں ہو اور میں نے تم کو چن لیا ہے، لہٰذا جو وحی ہوگی اسے غور سے سن لو، یقین مانو میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، لہٰذا میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پابندی سے پڑھتے رہو. یقین مانو قیامت آنے والی ہے جس کو میں چھپا ہوا ہی رہنے دینا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کی کوششوں کا بدلہ دیا جائے. خبردار تم کو اس پر یقین کر لینے سے کوئی ایسا شخص آڑے نہ آ جائے جس کا اس پر ایمان نہ ہو اور خواہش پرست ہو، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نماز پڑھے بغیر سو جائے یا اسے بھول جائے تو جب یاد آ جائے پڑھ لے، کیونکہ اللہ نے فرمایا واقعی الصلاۃ لذکری. جو نماز پڑھے بغیر سو جائے یا بھول جائے تو اس کا کفارہ یہ کہ جب اس کو نماز یاد آ جائے پڑھ لے، بس یہی اس کا کفارہ ہے. یعنی ہو جاتا ہے کبھی کام میں بزی ہیں تو اچانک یاد آتا ہے ارے میں نے نماز نہیں پڑھی، تو جو بھی وقت ہے اس میں اپنی نماز مکمل کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہ یاد آنے پر، یعنی اللہ کا ذکر کا ایک طریقہ، یاد دہانی کا ایک طریقہ ہے، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے نماز. ومتل کا بیمینی کا یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکل علی واخش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى قال القیها یا موسیٰ فالقاها فاذا هی حیۃ تسعى قال خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولى. موسیٰ علیہ السلام موسیٰ یہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولے یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک بھی لگا لیتا ہوں اور بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں اور مجھے اس سے اور بھی فائدے ہیں. فرمایا موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو. چنانچہ آپ نے اسے زمین پر ڈال دیا، ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا. فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے پہلی حالت پر لوٹا دیں گے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا ایک خوف تھا کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں تمہارا رب ہوں اور تم سے ہم کلام ہوں، تم سے بات کر رہا ہوں. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. اور یہاں پر ایک سوال کیا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب ذرا ڈر دور ہوا تو موسیٰ علیہ السلام ایک نہیں کئی فائدے بتا رہے ہیں اس کے، کہ چلتے چلتے اس پر ٹیک لگا کر کھڑا بھی ہو جاتا ہوں اور بکریوں کو چرنے کے لیے درختوں سے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں اور اس سے اور بھی بہت سارے کام لیتا ہوں. تو یہ ٹریننگ ایک طرح سے کی جا رہی ہے کہ اب آگے جو کام دیا جا رہا ہے، فرعون جو سرکش ہے اس کے محل میں جا کر تبلیغ کا کام کرنا ہے، تو اس کے لیے خوف دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح بات کی کہ فری ہو گئے اور پھر کھل کر بات کرنے لگے. وَقْدِمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ بغل میں لے جاؤ، وہ بلا کسی عیب کے چمکتا ہوا سفید نکلے گا. یہ دوسرا معجزہ ہے تاکہ ہم تم کو اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دکھا دیں. فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. دعا کی اے میرے رب میرا سینہ کھول دیجیے اور مجھ پر میرا کام آسان کر دیجیے اور میری زبان کی گرہ کھول دیجیے تاکہ وہ میری بات سمجھ لے، اور میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر مقرر فرما دیجیے، یعنی ہارون کو جو میرے بھائی ہیں ان سے میری ڈھارس بنا دیجیے اور انہیں میرے کام میں شریک فرما دیجیے تاکہ ہم دونوں خوب آپ کی پاکی بیان کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں. یقیناً آپ خوب دیکھنے والے ہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ میرے بھائی کو یعنی میرا وزیر بنا دیجیے، اور ان کے دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کو یہ وہ نبی بنایا. جیسے کہ ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کی غرض سے مکے کو روانہ ہوئی، آپ کہیں دیہاتیوں میں ٹھہر گئیں. سنا کہ ایک شخص لوگوں سے پوچھ رہا ہے دنیا میں کون سا بھائی اپنے بھائی کے لیے مفید ترین ثابت ہوا؟ لوگوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں. سائل بولا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں. میں نے دل میں کہا اس نے قسم میں انشاءاللہ بھی نہیں کہا، یقیناً اسے جواب معلوم ہوگا. بولا موسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ آپ نے اپنے بھائی کے لیے نبوت کا سوال کیا تھا. جواب سن کر میں نے کہا واقعی اس نے ٹھیک جواب دیا. میں نے کہا اسی وجہ سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی ہے. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ ولقد مننا علیک مرۃ اخری اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ
فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني استمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ تمہاری دعا قبول کر لی گئی، بلا شبہ ہم تم پر ایک دفعہ اور بھی احسان کر چکے ہیں، جب ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں وہ بات ڈالی جو ڈالی جانی تھی کہ اسے صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دے، پھر یہ دریا اسے کنارے پر لا پھینکے گا اور میرا اس کا دشمن ایک اسے اٹھا لے گا، اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت و مقبولیت ڈال دی تاکہ میری نگاہوں کے آگے تمہاری پرورش ہو۔ جب تمہاری بہن چلتے ہوئے کہتی جا رہی تھی کیا میں تم کو اس کی خبر دوں جو اس کی نگہبانی کرے، پھر ہم نے تم کو تمہاری والدہ کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور اسے ملال نہ، اور تم نے ایک خون کر ڈالا تھا پر ہم نے اس سے فکر سے تم کو بچا لیا اور ہم نے تم کو خوب آزمایا۔ یہ سارے قصے ہم لوگ سے الحمدللہ قصص الانبیاء مکمل کر چکے، اس میں پڑھ چکے ہیں، بہت ڈیٹیل ہے اس کی۔ آپ لوگوں سے وہ ہے کہ جب بھی ایسی کوئی طویل بات آئے جو آپ کی سمجھ میں شارٹ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ آپ کیا کیجیے کہ تفسیر کی بک میں سے ضرور اس کی ڈیٹیل پڑھیے۔ فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واستنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى۔ پھر تم چند سال تک مدین والوں میں ٹھہرے، پھر وعدے کے مطابق آگے میں نے تمہیں اپنے لیے پسند کر لیا، تم اور تمہارے بھائی دونوں میری نشانیاں لے جاؤ اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکشی پر اتر آیا ہے، پھر اس سے نرمی سے بات کرو کہ وہ سمجھ لے اور یا ڈر جائے۔ ایک حدیث قدسی میں کہ میرا کامل بندہ وہ ہے جو دشمن کے مقابلے پر بھی میرا ذکر کرتا ہے، اور یہاں پر سرکش ہے لیکن اس کے ساتھ کیا کرنا، نرمی، کیونکہ نرمی بہت ساری خیر اور بھلائی کا سبب ہوتی ہے۔ بہرحال تمہاری دعوت میں نرمی ہو، محبت ہو، پیار اور میٹھی میٹھی باتیں ہو تاکہ دلوں میں اتر جائے اور ذہنوں میں اثر انداز اور نتیجہ خیز ہو۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخاف انني معكم اسمع وارى فاتياه فقول ان رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك وسلام على من اتبع الهدى انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى۔ دونوں نے کہا اے ہمارے آقا، ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے یا سرکشی پر نہ اتر آئے۔ فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن اور دیکھ رہا ہوں، تم دونوں اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے رب کے پیغمبر ہیں، لہٰذا ہمارے ساتھ اسرائیلیوں کو بھیج دے اور انہیں حد سے زیادہ نہ ستا، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور ہدایت کے پیروکاروں پر کاروں پر سلامتی ہو۔ ہمارے پاس یہ وحی آ گئی کہ جھٹلانے والوں اور پیٹ پھیرنے والوں کے لیے عذاب ہے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون کے دربار میں جب جاتے ہیں تو فرعون سوال کرتا ہے، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى۔ پوچھا تم دونوں کا رب کون ہے؟ فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی پیدائش عطا فرمائی پھر راہ سجائی۔ پوچھا اچھا تو پہلے لوگوں کا حشر کیا ہونا ہے؟ فرمایا ان کا علم کتاب میں میرے رب کے پاس ہے، میرے رب نہ تو غلطی کرتے ہیں اور نہ ہی بھولتے ہیں۔ یعنی پہلے کے لوگوں کی تم کو فکر ہو رہی ہے تو اس کا علم تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان کے ساتھ اگر سرکشی کی ہوگی تو پکڑ ہوگی، اور اگر اللہ کے مان لیے ہوں گے تو ان کے لیے اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ تم اپنا وہ کرو کہ تم کیا کرتے۔ الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لآية لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى۔ جس نے تمہارے فائدے کے لیے زمین فرش بنا دی اور تمہارے لیے اس میں راستے بنا دیے اور آسمان سے پانی اتارا، فرمایا ہم نے اس سے طرح طرح کی بوٹیوں کے جوڑے پیدا کیے، خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ، یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں تمہیں لوٹا دیں گے اور اسی سے ہم دوسری بار تم کو نکالیں گے۔ بلا شبہ ہم نے اسے اپنی تمام نشانیاں دکھلا دی لیکن اس نے انہیں جھٹلایا اور مانا ہی نہیں۔ اتنی ساری حجت پیش کی گئی فرعون کے اوپر لیکن وہ سرکش تھا، اس کو مرنا ہی تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اور ڈوبنا ہی تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے یہ ساری چیزیں حجت بن گئی۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسیٰ،
فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لن نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فرعون نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آئے کہ ہمیں اپنے جادو سے ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ ہم بھی یقیناً تیرے مقابلے پر اس جیسا جادو پیش کریں گے. اچھا تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک صاف میدان کا وعدہ کر کہ تو اور ہم اس کے خلاف نہ کریں. فرمایا کہ وعدہ عید والے دن کا ہے، لوگ دن نکلتے ہی اکٹھے ہو جائیں. پہلے سے پڑھ چکے سورہ اعراف میں ڈیٹیل کس طرح مقابلہ ہوا جادوگروں کا اور کس طرح وہ ایمان لائے. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. پھر فرعون چلا گیا اور اپنا کنڈا جمع کر لایا. موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا بدبختوں اور اللہ پر جھوٹ مت باندھو ورنہ وہ تمہیں اپنے عذاب سے غارت کر دیں گے، اور جس نے بہتان باندھا وہ ناکام ہوا. آخر لوگ باہمی مشورے میں اختلاف کر بیٹھے اور چپکے چپکے مشورے ہونے لگے. لوگوں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں جادوگر ہیں اور تم کو اپنے جادو سے تمہارے اس ملک سے نکالنا اور تمہارے بہترین طریقے کو برباد کرنا چاہتے ہیں. تم بھی بال اتفاق اپنی تدبیریں لے کر میدان میں قطار باندھ کر کھڑے ہو جاؤ. آج جو جیت جائے گا وہی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جیت کی. قالوا یا موسیٰ ایمان تلقی و ایمان نکون اول من القی قال بل القوا فاذا خلوا قالوا اسلموا خير لهم سير من نفسه فاوجس في نفسه خيفة موسى قل لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر وليس الساحر حيث اتى والقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تم ڈالتے ہو یا پہلے ہم ہی ڈالیں؟ فرمائے نہیں بلکہ تم ہی ڈالو. ڈالتے ہی ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کی وجہ سے رینگتے ہوئے سانپ معلوم ہو رہے تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا. ہم نے کہا ڈرو نہیں، یقین مانو تم ہی سب سے اونچے رہو گے. جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو. یہ ان شوبدوں کے سانپ جو انہوں نے ڈالے ہیں نگل جائے گا. یہ ایک جادوگر کے کرتب ہی تو ہے، اور جادوگر جہاں بھی جائے کامیاب نہیں ہوتا. اب تو یہ سارے جادوگر یہ کہتے ہوئے سجدے میں گر پڑے کہ ہم بھی ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن ايديكم ولارجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطايانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقى. فرعون بولا تو میری اجازت سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. یقیناً وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا. میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم کو کھجور کے تنوں پر سولی پر لٹکوا دوں گا. تم کو معلوم ہو جائے کہ ہم میں سے کسی کا عذاب سخت اور دیر پا ہے. انہوں نے جواب دیا ہم تجھ کو اپنے پاس آئے ہوئے دلائل پر اور اس پر جس نے ہم کو پیدا کیا ہے ترجیح کبھی نہیں دیں گے. اور جب جو کچھ تجھے کرنا ہے کر گزر. تو ہماری دنیاوی زندگی ختم کر سکتا ہے. ہم اپنے رب کے پاس ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کا اور اس گناہ کو بھی تو نے ہم کو جادو پر مجبور کر دیا معاف فرما دے. اللہ ہی خیر والے اور باقی رہنے والے ہیں. انہ من یاتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات الأولى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. دیکھو جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر جائے گا یقیناً اسی کے لیے جہنم ہے جہاں اسے نہ تو موت آئے گی اور نہ ہی آرام کی زندگی ملے گی. اور جو مومن بن کر جائے گا اور اچھا عمل بھی کر چکا ہوگا انہیں کے لیے بڑے بڑے بلند درجے ہمیشگی والی بہشتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ان لوگوں کا صلہ ہے جو پاک ہوئے. اللہ مجعلنا منہم. یہاں پر یہی بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی جو حقدار جہنم ہے جہنم میں نہ مریں گے اور نہ زندہ رہیں گے. البتہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جھونک دیا جائے گا. آگ انہیں نہیں مارے گی اور وہ کوئلہ بن جائیں گے. پھر ان کی سفارش کی جائے گی. آگ تو انہیں مار دے گی اور وہ کوئلہ بن جائیں گے. ان کی سفارش کا حکم ملے گا اور وہ ڈھیر کے ڈھیر جنت کی نہروں پر بکھیر دیے جائیں گے. اور جنت والوں سے کہا جائے گا
ان پر پانی بہاؤ، پھر وہ اس طرح اگیں گے جیسے سیلاب زدہ علاقوں میں اناج جو ہے اور گھاس وغیرہ اگتے ہیں. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا يَغْشِيهِمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ. بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ، ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بناؤ، نہ تم کو کسی کے پکڑنے کا ڈر ہوگا نہ کوئی اور خطرہ. پھر فرعون اپنا لشکر لے کر ان کے پیچھے لگا، پھر انہیں دریا نے ڈھانک لیا جس نے انہیں ڈھانک لینا تھا، اور فرعون نے اپنے قوم کو گمراہ کر دیا اور انہیں راہ نہ دکھائی. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وبعدناکم من جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد هوی وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اے اسرائیلیوں، میں نے تم کو تمہارے دشمنوں سے بچا لیا اور تم سے طور کی سیدھی جانب کا وعدہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا کہ اللہ کی پاکیزہ روزی میں سے کھاؤ اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا قہر اتر آئے گا، اور جس پر میرا قہر اترے گا وہ یقیناً تباہ ہو جائے گا. اور یقین مانو میں انہیں معاف نہیں کرتا، میں انہیں معاف کر دیتا ہوں جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور اچھے عمل کرنے لگے پھر راہ پر قائم رہے. پہلے یہ سارے واقعات گزر چکے اس لیے اس کو اسپیڈ سے پڑھا جا رہا ہے. وما اعجلك عن قومك يا موسى قال هم اولئك على اثري واجلت اليك ربي لترضى قال فان قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسي افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. موسیٰ علیہ السلام آپ کو آپ کی قوم سے کس چیز نے جلدی کرائی؟ فرمائے لوگ میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں، اور اے میرے رب میں نے آپ کی طرف اس لیے جلدی کی کہ آپ راضی ہو جائے. فرمایا ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا. آخر کار موسیٰ علیہ السلام افسوس کرتے ہوئے غصے میں قوم کی طرف واپس لوٹے تو فرمایا اے قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے ایک پیارا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس کی مدت طویل ہو گئی تھی، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا قہر نازل ہو کہ تم نے وعدہ خلافی کی؟ بولے ہم نے آپ کے وعدے کے خلاف اپنے اختیار سے نہیں کیا، لیکن ہم پر قوم کی زینت کے جو بوجھ ڈالے گئے تھے کہ ہم نے وہ اتار پھینکے، اور اسی طرح سامری نے بھی اتار پھینکے. پھر اس نے لوگوں کے لیے بچڑے کا بت نکالا جس کی آواز بھی تھی. پھر لوگ کہنے لگے یہ ہے تمہارا معبود، اور موسیٰ کا بھی موسیٰ علیہ السلام بھول گئے. پھر کہا یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بت تو ان کی باتوں کا جواب بھی نہیں دیتا اور نہ اسے ان کے نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا موسیٰ. پہلے ہی سے ان سے ہارون علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ تم اس بچڑے سے فتنے میں بھی ڈالے گئے ہو. یقین مانو تمہارا رب تو مہربان ہے، سو تم میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو. قوم نے جواب دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. آپ نے ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو روکا کیوں نہیں؟ کیا تم میری پیروی نہیں کر رہے تھے اور میرے حکم کے خلاف چل رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ میری داڑھی نہ پکڑیں اور نہ میرے سر کے بال. مجھے ڈر ہے ہوا کہ آپ یہ نہ کہے کہ تم نے اسرائیلیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا خیال نہیں رکھا. قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك من في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحركنه ثم لننسفنه في اليم نسفا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما. پوچھا کہ اے سامری تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھ لی جو لوگوں نے نہیں دیکھی، اس لیے میں نے فرشتے کے نشان قدم سے ایک مٹھی خاک لے لی تھی، پھر میں نے اسے اس گڑھے میں ڈال دیا. یہ بات میرے دل میں اس طرح آئی. فرمایا اچھا جا دور ہو جا، اب تیرے لیے زندگی میں یہی سزا ہے
کہ تو لوگوں سے کہتا پھرے کہ مجھے مت چھونا، اور یقین مانو کہ تیرے لیے ایک وعدہ اور بھی ہے، اور جو تیرے بارے میں ہرگز ہرگز خلاف نہیں کیا جائے گا۔ اب تو اپنے اس معبود کو دیکھ جس کا تو مجاور بن کر بیٹھا ہے، ہم اسے جلا کر اس کی راکھ دریا میں بکھیر کر بہا دیں گے۔ تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا علم تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے۔ كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامه حملا۔ اسی طرح ہم نے آپ کو گزری ہوئی اور وارداتوں کی خبریں سناتے ہوئے ہم نے آپ کو اپنے پاس سے نصیحت والا قرآن عطا کر چکے ہیں، جو اس سے منہ پھیر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بوجھ ان کے لیے قیامت کے دن بدتر ثابت ہوگا۔ یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یوم الدین زرقا يتخافتون بینهم ان لبثتم الا عشرا نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن ہم مجرموں کو نیلی آنکھیں کر کے اٹھائیں گے، جو آپس میں چپکے چپکے باتیں کر رہے ہوں گے کہ تم صرف 10 دن ٹھہرے، ہم ان کی باتوں کو خوب جانتے ہیں، اتنے میں ان میں سب سے بہترین رائے والا کہہ رہا ہوگا کہ تم تو صرف ایک ہی دن دنیا میں ٹھہر کر آئے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ إِلَىٰ عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا۔ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ فرما دیجئے انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے پورا گندا کر دیں گے، پھر زمین کو ایک چٹیل صاف اور ہموار میدان کر کے چھوڑ دیں گے۔ آپ اس میں نہ نشیب دیکھیں گے اور نہ کوئی فراز۔ لوگ اس دن پکارنے والے کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے جس کے سامنے کوئی ٹیڑھا نہ ہوگا، اور مہربان اللہ کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی اور آپ صرف بھی نہ سن سکیں گے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حدما۔ اس دن سفارش فائدہ نہ پہنچائے گی مگر جسے مہربان اللہ اجازت دے دے اور وہ اس کی بات سے راضی بھی ہو، اور اللہ خوب جانتے ہیں اور لوگوں کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا، اور چہرے زندہ اور کائنات کو سنبھالنے والے اللہ کے سامنے جھک جائیں گے، اور ظلم لاد کر آنے والا ناکام ہوگا، اور جس نے نیک عمل کیے ہوں گے اور ایمان بھی لے آئے ہوگا وہ بے انصافی اور تلخی کے خطرے سے محفوظ رہے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے اسم اعظم پڑھا تھا کہ قرآن میں 4 اسم اعظم ایسے جس کے ذریعے سے وسیلہ بنا کر دعا کی جا سکتی ہے۔ سورہ بقرہ میں ایک آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، پھر آیت الکرسی کی آیت پہلی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ آل عمران کی پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور یہاں پر جو ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ تو ان چاروں کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عرش بری کے سامنے آؤں گا اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ مجھ پر ایسی ایسی تعریفیں کھول دے کہ جن پر میں قادر نہیں، پھر جب تک اسے منظور ہوگا مجھے سجدے میں پڑا رہنے دیا جائے گا، پھر مجھ سے فرمایا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور سفارش کرو تمہاری سفارش مان لی جائے گی۔ فرمایا پھر میرے لیے ایک تعداد مقرر کر دی جائے گی، میں انہیں جنت میں داخل کرا کر پھر آؤں گا۔ آپ نے 4 بار آنے کا اور جانے کا ذکر فرمایا۔ آپ پر اور تمام انبیاء پر اللہ کی رحمت و سلامتیاں ہوں۔ ایک حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے بھی جہنم سے نکال لاؤ جس کے دل میں رائی پر بھی ایمان ہو۔ چنانچہ اللہ کی بہت سی مخلوق نکال لی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ اسے بھی جہنم سے نکال لاؤ جس کے دل میں رائی کے آدھے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اسے بھی نکال لو۔ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو اسے بھی نکال لو، جس کے دل میں رائی کے چھوٹے سے چھوٹے حصے کے برابر بھی ایمان ہو۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم آج کسی ظالم کا ظلم مجھ سے آگے نہ بڑھے گا۔ ایک صحیح حدیث میں اپنے آپ کو ظلم سے بچائے رکھو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں تبدیل ہو جائے گا اور وہ بڑا نامراد و بدبخت ہوگا جو مشرک بن کر اللہ سے ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، یاد رکھو شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا وَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اسی طرح ہم نے آپ پر عربی زبان والا قرآن اتارا اور اس میں طرح طرح سے ڈراوے بیان کیے تاکہ لوگ نیک پکار بن جائے یا ان کے دلوں میں غور و فکر پیدا کر دیں۔ لہٰذا بلند شان والا اللہ سچا شہنشاہ، آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ فرمائیں
جب تک کہ آپ پر اتاری جانے والی وحی پوری نہ ہو جائے، اور یہ دعا فرماتے رہیں کہ میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو دنیا کی تعلیم ہو یا دین کی تعلیم ہو، اللہ سے دعا مانگنا چاہیے کہ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اور آپ یہ دعا بھی فرماتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى۔ دیکھو ہم نے پہلے ہی آدم علیہ السلام کو ایک بات کی تاکید کر دی کہ مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، بس اس نے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے کہا کہ اے آدم یقیناً یہ تمہارا اور تمہارے اہلیہ کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تم کو جنت سے نکلوا دے پھر تم کو تکلیف ہو۔ یقیناً جنت میں تم کوئی آرام ہے نہ کہ نہ تم بھوکے رہتے ہو نہ ننگے ہو، اور نہ تم اس میں پیاسے رہتے ہو اور نہ دھوپ ہے، مگر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اس نے کہا کہ اے آدم کیا میں تمہیں ہمیشگی والا درخت نہ بتا دوں جو نہ فنا ہونے والی بادشاہت بتاؤں؟ آخر کار دونوں نے اس درخت سے کھا لیا تو ان کے پردے والے اعضاء کھل گئے، پھر وہ جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسموں پر لپیٹنے لگے، اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بہک گئے۔ پھر انہوں نے ان کے رب نے چن لیا، ان کی توبہ قبول فرمائے، ان کی رہنمائی کی۔ تو یہ چھٹی مرتبہ یہ واقعہ آ رہا ہے سورہ بقرہ سے لے کے اب تک۔ ابن عباس فرماتے انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے عہد لیا گیا تھا مگر وہ اسے بھول گیا، نسیہ سے یعنی بھول جانے والی مخلوق۔ قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى ومن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ فرمایا دونوں ایک ساتھ جنت سے اتر جاؤ، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، پھر اگر تمہارے پاس میری ہدایت آ جائے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ مشقت اٹھائے گا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا یقیناً اس کی زندگی تنگ رہے گی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ پوچھے گا اے میرے رب تو نے مجھے دنیا میں تو اندھا نہیں کیا تھا، یعنی آج مجھے کیوں اندھا اٹھایا، حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھا بھالا تھا۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے اسی طرح ہم اس یعنی نہ ماننے والوں کو ہم جب ہماری آیتیں ان کے پاس آتی تھی اور تم نے اسے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تجھ کو بھلا دیا گیا۔ تو یاد رکھیں یہ رمضان کا مہینہ جو ذکر کا مہینہ ہے کہ اس میں ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ 11 مہینے میں یہ حالت نہیں ہو کہ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو جائیں۔ اگر ذکر سے دور ہو جاتے ہیں اور اس ذکر سے دوری کی وجہ سے موت آتی ہے تو یاد رکھو سب سے پہلی سزا تو دنیا میں کہ زندگی کو تنگ کر دیا جائے گا، باوجود دنیا کی ساری چیزیں ہونے کے باوجود اس کا دل جیسے سکون نہیں ہے اور تنگی ہے اور گھٹن محسوس کر رہا ہوگا، لیکن جو اللہ کے ذکر سے لگے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ وہ کرتے ہوتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں یعنی میں اپنے بندے کو جو کچھ تھوڑا یا بہت دیتا ہوں اور اس میں میرا ذکر خوف نہیں رکھتا تو اسے بھلائی نصیب نہیں ہوتی، یہی زندگی کی تنگی ہے۔ آپ نے یہ بھی بتایا گمراہوں نے حق سے منہ پھیر لیا جبکہ انہیں دنیا میں خوشحالی محسوس اور مغرور ہو گئے، بس حق سے روگردانی ہی دنیا کی تنگی ہے۔ یہ اللہ سے بدگمان ہے اور اسے یعنی جھٹلاتے رہیں لیکن پھر بھی انہیں روزیاں ملتی رہی بلکہ اور فراخی جاتی رہتی ہے۔ برے عمل اور گندی روزی دنیاوی زندگی کی تنگی ہے۔ دنیا میں ایسے لوگوں کو قبر بھی دبوچتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کے، یعنی قبر بھی تنگ، دنیا کی زندگی بھی تنگ۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس پر 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے جو قیامت تک تو اس کا گوشت نوچتے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے قبر کا عذاب مراد ہے، اور زندگی کی تنگی یہی ہے کہ یعنی وہی ہے کہ اللہ سے اتنی دوری بنا لیتے ہیں کہ بس اپنی دنیا میں مگن، دنیا کمانے میں۔ یاد رکھے دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، لہٰذا اللہ کے ذکر سے کہ ذکر کا تو بے حساب اجر و ثواب دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔
اور اسی طرح ہم اسے بدلہ دیں گے جو حد سے بڑھ جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور واقعی آخرت کا عذاب بڑا سخت اور انتہائی پائیدار ہے۔ افلم یهدی لهم كما اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساکنهم ان في ذلك لآیات لأولی النہی ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ کیا اس بات نے بھی انہیں عقل نہیں بخشی کہ ہم ان سے پہلے بہت سی قومیں ہلاک کر چکے ہیں جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے تھے؟ یقیناً اس میں بھی عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ کے رب کا کلمہ پہلے ہی سے مقرر کیا ہوا نہ ہوتا اور پہلے ہی سے عذاب کی ایک مقرر مدت نہ فکس کی گئی ہوتی تو عذاب ابھی ان کو آ چمٹتا۔ لہٰذا آپ ان کی باتوں پر صبر کرتے رہیں اور سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے اور اپنے رب کی پاکی ماں حمد کے بیان کرتے رہے، اور رات کے اوقات میں بھی پاکی بیان کرے اور دن کے اول و آخر میں بھی، تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ پانچوں وقت کی نمازوں کا یہاں وہ دیا جا رہا ہے۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنهم فیہ ورزق ربک خیر وابقی وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہما لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی۔ آپ کبھی ان چیزوں کی طرف جن سے ہم نے مختلف لوگوں کو بطور دنیاوی زینت کے فائدہ پہنچا رکھا ہے، تاکہ ان سے ان کا امتحان لیں، آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، اور آپ کے رب کی روزی کہیں بہتر دیر پائے۔ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور خود بھی اس کے پابند رہیں۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، بلکہ ہم آپ کو روزی دیں گے اور بہتر انجام تقویٰ والوں کا ہے۔ یعنی اگر تم نماز کے پابند بن جاؤ گے تو تمہارے پاس روزی ایسی جگہ سے آئے گی جہاں سے اس کے آنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو روزی تنگ ہے اور اللہ کے ذکر سے جڑ جائیں، نماز کے ذریعے مدد کریں، اور اللہ کے فیصلے آنے تک کا کیا کریں؟ صبر سے کام لیں۔ وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ اولم تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدی۔ اے ایمان والو، بے ایمان بولے یہ رسول ہمارے پاس اپنے رب کے پاس ہے سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتا ہے؟ کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی ایک روشن دلیل نہیں پہنچی؟ اگر ہم انہیں اس سے پیشتر ہی عذاب سے غارت کر ڈال دیں تو یقیناً یہی کہتے کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے آپ کے آیتوں کی پیروی کرتے۔ آپ فرما دیجئے ہر ایک انتظار میں ہے، تم بھی انتظار کرو، تم کو جلدی معلوم ہو جائے گا کہ صحیح راہ والے کون ہیں اور کون راہ یافتہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم یا ارحم الراحمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو وقت پر اس کو مکمل کرنے کی توفیق دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اس ذکر سے، اللہ کے قرآن سے ہمیشہ ہمیشہ مرتے دم تک ہمارا تعلق قائم رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ ہم سے وہ کام لے لے جو اللہ کی پسند کا اور اللہ کے رضا و خوشنودی کا ہو اور اللہ کی مخلوق کے فائدے کا ہو۔ حدیث میں اللہ جنت والوں کو پکار کر جنت سے لبیک ربنا و سعدیک کی صدائیں گونج رہی اٹھیں گی۔ حق تعالیٰ پوچھیں گے خوش ہو؟ یہ عرض کریں گے اے پیارے آقا بھلا ہم کیوں نہ خوش ہو، آپ نے ہمیں وہ سب کچھ دیا جو اپنی کسی مخلوق کو نہیں دیا۔ فرمائیں گے آؤ میں تمہیں ان نعمتوں سے بھی افضل ایک نعمت دوں۔ یہ پوچھیں گے موجودہ نعمتوں میں سے کون سی نعمت افضل ہے؟ فرمائیں گے آج میں تمہارے لیے اپنی رضا حلال کرتا ہوں، اب میں تم سے کبھی بھی ناراض ہونے والا نہیں۔ دوسری حدیث میں جنت والوں، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کر رکھا ہے جسے آج وہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ پوچھیں گے کہ وہ کیا وعدہ ہے؟ کیا اس نے ہمیں سرخرو نہیں کیا، ہماری یعنی ہم پر بوجھ نہیں ہمارا اتارا، ہمیں جہنم سے دور کر کے جنت نصیب نہیں فرمائی؟ پھر اللہ پردہ اٹھائیں گے اور جنت والے اسے دیکھیں گے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نے دیدار سے بہتر آج تک انہیں کوئی نعمت نہیں دی۔ اللہم انا نسألک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم سوال کرتے کہ اللہ میں نسألک، کیا ہے وہ دعا؟ اللہ شوق لقائک فی غیر ذرائع فتنۃ مضلۃ ولا مضل۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے دیدار کا سوال کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اس طرح سے ہم اپنا دیدار کرانا تھا آپ کی رضا کی اور خوشنودی کے ساتھ۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہم انی اسألک جنۃ الفردوس اعلی یا رب، اللہم ادخلنا جنۃ بغیر حساب، اللہم انا نسألک جنۃ وما قرب الیہا قول و عمل ونعوذ بک من عذاب جہنم
وما قرب إليها قول وعمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم إنا نسألك منه ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللہ یہ بندیاں جو آپ کی رضا و خوشنودی کے لیے یہ بیٹھی ہیں آپ کا کلام سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا کیجیے، ان کی تمام پریشانیوں کو دور کیجیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مبارک مہینہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم سب کی مغفرت کیجیے، ہم سے راضی ہو جائیے، اور ہماری باقی کی زندگی میں بھی اپنا ذکر، اپنا نور، اپنا خیر، اپنی رضا، اپنی بھلائی، اپنی ہر وہ چیز جو آپ اپنے نیکوکار بندوں کے لیے خاص رکھیں، اللہ وہ سب سے ہم کو ہمیشہ فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اس حال میں ہم اپنے رب سے ملاقات کریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور فرشتے ہمارے پاس خوشخبریاں لے کر آئیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے ساتھ ہماری یہ زندگی بھی خوبصورت بنے، ہماری قبر کی زندگی بھی خوبصورت بنے، اور ہماری آخرت کی زندگی بھی، جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کہتے ہیں قرآن میں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے، اللہ میں سے جتنے بیمار ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اللہ میں سے جتنے بھی کسی بھی وجہ سے کوئی پریشانی میں مبتلا، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ غزہ والوں کے حال پر رحم کرے، ان پر غیب سے غائبانہ مدد بھیجے، اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات سدھارے، اور ربنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ ہم پر ایسا کوئی حکمران مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کرے، اللہم اعز الاسلام والمسلمین فی کل مکان وذل الشرک والمشرکین، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب، اللہم ہزمہم وزلزلہم، اللہم ہزمہم وزلزلہم، اللہم ہزمہم وزلزلہم۔ ربنا تقبل وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔